Ladies and gentlemen, welcome to PIDE webinar on sports and society. We have our distinguished guests here with us who will be speaking. We have Rana Nasrullah Saab, who is a well-known coach, has years of experience coaching Pakistan Navy, the Pakistan hockey team, and many other. If I try to tell you all his achievements, it would take a lot of time. He is one of the best coach of fitness and sports, and many professional sport teams as well. We also have with us Dr. Amir Ali Abdo, who has worked on the sociology of sports, a new dimension, in fact, because that is something where research in Pakistani context is very scarce. So Dr. Amir Abdo will be sharing his thoughts and his research regarding how sports impact different aspects of a society. And then we have with us one of the golden brothers and gentlemen, Muhammad Sham Saab, who is a karate coach right now, but has won different titles. He comes from a family which set a record for Pakistan. They made Pakistan proud. All three of the golden brothers got gold medals and achieved high scores in Olympic, and this is the first time three people from one family could do it. So the golden brothers are our asset, and we have one of them here with us right now. And thank you so much, Sham Saab, because Sham Saab is actually coaching students. There is a camp over there, so but still he gave us time. सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया, वीसी साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने ये एक मौका दिया हम लोगों को कि हम इस मौजू पे बात कर सकें। दुनिया के अंदर जी स्पोर्ट्स जो है इस टाइम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसको दुनिया ने एज अ टूल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन ले लिया। हमारी कुछ बदकिस्मती है, कुछ मामलात ऐसे हैं पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड के ये प्रॉब्लम हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड में एक कंट्री ऐसा भी है जो कि इस टाइम दुनिया के, अब चूंकि मेरी जो बात हुई है आप लोगों से होनी है वो इस मौजू पे होनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर हमारे पास तकरीबन राउंड अबाउट 34 के करीब स्टेडियम्स हैं, लेकिन स्टेडियम्स उन कौमों के लिए होते हैं जिन्होंने कम्पीट करना होता है। हमारे यहाँ सिवाय क्रिकेट के कोई ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है जो क्राउड पुलर हो, जिससे क्राउड आए और हमें स्टेडियम की जरूरत पड़े। तो स्टेडियम जो है बुनियादी तौर पे कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जहाँ बहुत ज्यादा होती हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट कम्पिटिटिव है और उसके लिए हमारे पास स्टेडियम जो हैं वो तकरीबन आपने गौर किया होगा कि सारे मेजर जितने बड़े शहर हैं, मुल्तान टाइप शहर हो, हैदराबाद हो, पेशावर हो, इवन का मुजफ्फराबाद भी है, तो वहाँ स्टेडियम्स बन चुके हैं क्योंकि उसका क्राउड आता है। अभी हमारे पास जिस स्टेडियम इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ ये पाकिस्तान में जना स्टेडियम के नाम से मशहूर है, अपारा के सामने इस्लामाबाद के अंदर। तो इस स्टेडियम की कैपेसिटी तो पाकिस्तान में सारे स्टेडियम से ज्यादा है, यानी 48,000 के करीब है, लेकिन ये हिस्ट्री में 2 दफा फिल हुआ है। एक दफा जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था फाइनल फुटबॉल का 89 में, तब ये पूरी तरह से भरा था, और एक दफा 2004 में हमारी साउथ एशियन गेम्स की ओपनिंग थी, उसके दौरान ये फुल फ्लैज जो है ना इस पे, क्योंकि उसमें बहुत सारे इवेंट्स थे जिनको देखने के लिए लोग आए थे, जिसमें पैरा ग्लाइडिंग भी था, तो इस तरह की चीजें ऐड करके, तो म्यूजिक भी था, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से हट के एक एक्टिविटी थी जिसमें ओपनिंग सेरेमनी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें एक जानदार माहौल बना था। अब उसके बाद अगर कंपैरिजन की तरफ जाएंगे दुनिया के साथ, तो मैं उसके बाद, चूंकि मैं हादसाती तौर पर स्पोर्ट्स में आया था, लेकिन बाद में मेरा उड़ना बिछोना मेरी लाइफ स्पोर्ट्स बन गई, और स्पोर्ट्स में जो चीजें मैंने देखी, जिसमें सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी, दुनिया को हेल्थ का मतलब टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, अब एजुकेशन में बच्चों के साथ इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। इसके बेनिफिट्स पे इंशाल्लाह किसी दिन पूरी तरह से आप लोगों से बात करेंगे। इन्वायरमेंट बनना शुरू हो गया पाकिस्तान में, क्योंकि ये फिदा साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने इनवाइट किया, चूंकि ये अपने तरीके से काम करना चाह रहे थे, इसलिए हमने इनको बिल्कुल इसमें जिस तरह जिन्होंने चाहा उस तरह से लेके चले चीज़ों को। अदरवाइज अगर स्पोर्ट्स में हमारी गाइडलाइन चलें तो स्पोर्ट्स में आपको फॉलोअर बहुत मिलता है, स्पोर्ट्स में जितने भी लोग हैं। अब चूंकि कोविड जो है ना, कोविड इसने बहुत बड़ी तब्दीली दुनिया के अंदर लाई है। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि इससे पहले तकरीबन 500 बिलियन का तकरीबन डॉलर्स का ये स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री थी, और अब एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर कोई मेजर हैपनिंग दुनिया के अंदर मेजर डिजास्टर ना हुआ आने वाले दिनों में,
آنے والے یہ سالوں میں تو 2026 تک یعنی 2026 تک دنیا جو ہے یہ $700 بلین کراس کر جائے گی اسپورٹس کے اندر. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ بنی کہ لوگ ہیلتھ کانشیس ہوئے ہیں کووڈ کے بعد. ہم نے بھی پورا فائدہ اٹھایا ہے. اسپیشلی مجھے بہت ایڈوانٹیج ہوا کہ کووڈ سے پہلے لوگ ہیلتھ کی بات نہیں کرتے تھے. بیسیکلی ہیلتھ مینٹین کیسے ہوتی ہے؟ ہیلتھ مینٹین ہوتی ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ کی ہارٹ بیٹ بہتر ہوتی ہے, آپ کی ہارٹ کی جو ہے نا وہ پار جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, اور آپ کا جس کا دل مضبوط ہے, جس کے بلڈ سرکولیشن جس کا اچھا ہے, اس کی زندگی اچھی ہے. اس ویری سمپل فنامنا ہے, اس میں بہت زیادہ ہمیں کھپنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ وہ اسپورٹس ہے. کیونکہ اگر آپ بھاگتے ہیں, رننگ کرتے ہیں, تو آپ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یا یہ کہہ لیں کہ رننگ تو انسان بنیادی طور پہ رننگ بھی ایک آرٹ ہے, لیکن رننگ ہم سب کو آتی ہے. کوئی برا بھاگتا ہے, کوئی اچھا بھاگتا ہے, کوئی آرٹسٹک بھاگتا ہے, کوئی سمپلی بھاگتا ہے. تو رننگ سے ایڈوانٹیج تو ہے, لیکن اسپورٹس جو ہے رننگ میں ایڈیشن ہے اسکلز کا. اگر آپ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں تو وہ اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے اسکلز, آپ نے فٹ بال کو کک مارنا ایک اسکل ہے, ہاکی کے ساتھ پش کرنا, کرکٹ کے ساتھ کرکٹ میں بیٹ کو سیدھا رکھ کے کھیلنا, یہ سب اسکلز ہیں. تو اس میں اسکل جو ہے نا انسان کو پرائڈ دیتی ہیں, فخر دیتی ہیں کہ میں باقیوں سے زیادہ اس کام میں اسکلفل ہوں. تو اس سینیریو میں جب چیزوں کو دیکھا گیا دنیا کے اندر, تو پھر وہ انسان کا جو پرائڈ ہے اس کے لیے انسان نے اپنے بچوں کو, کیونکہ ایک بچہ جو ہے جب وہ, اب دیکھیں ہمارا بچہ جو ہے اس ٹائم وہ موبائل کے اندر بالکل جتنا زیادہ ہم لوگ ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں اتنا بچہ پھنستا جا رہا ہے. پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے, چونکہ میں نے کہا نا کہ انفراسٹرکچر سے باتوں کو لنک کرنا ہے, اس کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی اسلام آباد کو لے لیں, کیونکہ میں وہاں بیٹھا ہوں, اسی سے بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد میں ہر سیکٹر میں ہر جگہ جاتا ہوں, گیا ہوں اسکول میں, کالجز میں, تو گراؤنڈز بہت ہیں, لیکن بیڈ لک ہے کیونکہ کوئی پرنسپل نہیں چاہتا کہ 4 بجے کے بعد وہ گراؤنڈ آباد ہوں اور وہاں پہ لوگ آئیں. اونلی بیکاز آف دس کہ ان کا ہیڈ ایک بڑھے گا, ان کو ذمہ داری بڑھ جائے گی ان کی. ادروائز وہ جتنے گراؤنڈ شام کو خالی پڑے ہوتے ہیں. تو ہم اگر کہیں کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے تو یہ تو پھر جاتی ہے. انفراسٹرکچر میں ابھی ڈیلیور یونیورسٹی میں تھا امریکہ کے اندر, وہاں سے میں نے گریجویشن کیا. تو اس یونیورسٹی کے اندر گراؤنڈز کم پڑ جاتے تھے. امریکن ساکر بھی اسی گراؤنڈ میں ہوتا تھا, امریکن ایک دو اسپورٹس ایسی ہیں جن کو میں نہیں جانتا, وہ اسپورٹس بھی اس میں ہوتی تھیں. اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اسپورٹس ہیں, فٹ بال ہے, وہ وہاں ہوتا تھا. اس کے علاوہ وہاں پہ چھوٹے گراؤنڈ بنا کے تو باسکٹ بال کی بھی وہ وہیں پہ ایڈجسٹمنٹ کرتے تھے. اونلی بیکاز آف دس کہ وہاں پہ کلچر ہے فٹنس کا, اسپورٹس کا. تو اس کلچر کو مینٹین کرنے کے لیے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈیشن کرتے ہیں. وہاں پہ گراؤنڈ کا بہترین استعمال ہوتا ہے. اور میرے ذاتی خیال میں تقریباً کچھ 16 گھنٹے کے قریب وہ ہر گراؤنڈ کو یوٹیلائز کرتے تھے. اسٹرکچر بہت پیارے بنے ہوتے تھے, بہت شاندار ہوتے تھے. ان میں لائننگ الگ الگ سی ہوتی تھی, کلر ڈفرنٹ ہوتے تھے. مطلب یہ کہ فٹ بال کے لائننگ الگ ہوگی کلر میں, امریکن ساکر کی الگ ہوگی. تو اس سے یہ ایڈوانٹیج ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اس کو گراؤنڈ کو وہ دے سکتے تھے. مطلب 1 گھنٹہ اگر آپ نے ساکر کھیلا ہے تو اگلے گھنٹے میں آپ امریکن فٹ بال کھیلیں گے, اور اگلے گھنٹے میں آپ اس کو باسکٹ بال کے لیے یوز کر لیں گے, یا ہینڈ بال کے لیے یوز کیے جاتے تھے وہ گراؤنڈ. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر دیکھنے میں کم لگتا ہے, لیکن ہمارے جو کلچر ہے اس کے حساب سے ہمارا انفراسٹرکچر تھوڑا نہیں ہے. مطلب اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد کی اگر بات کریں گے تو یہ اکثر و بیشتر خالی پڑا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پبلک کی رینج سے دور ہے. لیکن سیکٹرز کے اندر جو گراؤنڈ ہے ان کا خالی ہونا سمجھ سے باہر ہے. اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ پیرنٹس, سب سے پہلے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں. اب اگر ہم ایک اچھا جامع پلان بنا کے, جو امید ہے کہ ابھی فیوچر میں بہت جلدی یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی, تو ہم ایجوکیشن کو اسپورٹس سے لنک کریں گے. اور دنیا کے اندر ایک فارمولہ ہے جو امریکن NCAA کا ہے, جو امریکن آرگنائزنگ باڈی ہے اس کی اسپورٹس کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں بچے کو 20 گھنٹے سے زیادہ اسپورٹس ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا چاہیے, اور 4 گھنٹے سے زیادہ پر ڈے نہیں لینا چاہیے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 گھنٹے ویکلی. اب 20 گھنٹے جو بچہ فزیکلی ایکٹیو رہتا ہے تو وہ اس کا ایجوکیشنل سسٹم جو اس کے مسل فٹیگ ہے وہ اس لیول پہ نہیں جائے گی کہ اس کی ایجوکیشن ڈسٹرب ہو. تو اس طرح امریکہ کے اندر جو میں نے کلچر دیکھا تو اس میں اگر اسپورٹس اسکالرشپ کسی بچے کو ملا ہے تو اس نے اپنا اکیڈمی لازمی پاس کرنی ہے. اگر وہ اکیڈمی پاس نہیں کرتا تو وہ اس کا حصہ نہیں رہتا, اور وہ اس کا اسکالرشپ کینسل ہو جاتا ہے.
اور وہ اسپورٹس کے بلبوتے پہ وہاں پہ کنٹینیو نہیں کر سکتا. اس لیے اسپورٹس کو ایجوکیشن کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. اور یہ چیز جو ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں فوری طور پہ بچوں کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں لانا چاہیے اور اس کو بالکل سائنٹیفکلی پروو کر کے آپ لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جن کو بات سمجھ آتی جائے گی انشاءاللہ. اس پہ بہت سارا کام کر رہا ہوں میں آلریڈی بھی. ڈاکٹر امیر ابرو صاحب بھی اس میں ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس چیز کی طرف آ رہے ہیں کہ اسپورٹس انفراسٹرکچر سب کام کریں گے جب ان پہ پبلک آئے گی. اور پبلک جب آئے گی تو اٹریکشن بڑھے گی تو یہ انڈسٹری فلورش کر جائے گی. پاکستان میں بیڈ لک دیکھیں کہ پاکستان کا فٹ بال دنیا میں ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ ورلڈ کپ جو ہو رہا ہے قطر میں, اس میں بھی پاکستان کا فٹ بال یوز ہوگا. لیکن بیڈ لک یہ پاکستان کا فٹ بال پاکستان میں نہیں بیچا جاتا. کراٹے کے شاہ محمد ہمارے ساتھ اس میں ہیں, تو ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بننے والی کٹس بار فروخت ہوتی ہیں جا کے, اور ہمیں یہاں پہ وہ بہت مہنگی پڑتی ہیں. تو ہمارے رینج سے چیزیں باہر نکل جاتی ہیں تو ہمیں وہ باہر سے پرچیز کر کے لانی پڑتی ہیں. پاکستان کی میڈ ان پاکستان اور پرچیز ہمیں باہر سے کرنی پڑتی ہیں چیزیں. تو اس لیے اسپورٹس میں بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر آلریڈی موجود ہے, جس کو اس کا پارٹ بنا کے پاکستان میں اس کو فلورش کیا جا سکتا ہے. ابھی جب میں امریکہ پہنچتا ہوں جی, کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے تو میں زیادہ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سب سے. تو ابھی میں سمجھ گیا ہوں, میں وہ چھوٹی سی بات ہے دوبارہ سے کر دیتا ہوں. تو جب امریکہ میں پہنچتا ہوں تو وہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ اسٹیڈیم دیکھنے کا اتفاق ہوا. اور دنیا کے بڑے اسٹیڈیم وہاں پہ پین اسٹیٹ یونیورسٹی کا اسٹیڈیم امریکن ساکر کا اسٹیڈیم تھا, جس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب تھی سیٹنگ کیپیسٹی. اب اس سے بات آگے بڑھی تو پتا چلا کہ امریکہ میں 970 کے قریب اسٹیڈیمز ہیں. کمپٹیٹیو ہے, ہر گیم کو انہوں نے کمپٹیٹیو رکھا ہوا ہے. جو اسپورٹس وہ کھیلتے ہیں اس کو کمپٹیشن میں لیتے ہیں. کمپٹیشنز کے لیے آپ کو کراؤڈ کو بٹھانے کے لیے جگہ ہونی چاہیے, اس لیے ان کے اسٹیڈیم ان کی مجبوریاں ہیں. اب آگے گئے تو ذہن میں آیا کہ یار یہ تو شال قوموں کا کام ہے, یہ تو ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کے لوگ کر ہی نہیں سکتے. لیکن جب اسٹڈیز میں گئے, جب ریسرچ پہ گئے تو حیرانگی اس وقت ہوئی جب پتا چلا کہ نمبر 2 پہ اسٹیڈیم جو ہے وہ 850 کے قریب ہے, اور وہ ہیں برازیل کے اندر. تو برازیل نہ صرف تھرڈ ورلڈ ہے بلکہ وہ تو کرمنل اسٹیٹ ہے, وہاں پہ کرپشن بھی ہے, ہر چیز ہے. لیکن اسپورٹس جو ہے دنیا میں نمبر 1-2 پہ ان 2 ملکوں کی, اور اس کے بعد کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جس میں کسی ملک نے 500 بھی اسٹیڈیم بنائے ہوں. تو اس کے بعد آگے 250 کے قریب آتے ہیں چائنا کے, اور اس کے بعد 5-7 نیشنز ہیں جن میں سب سے چھوٹے ملک جن کے پاس زیادہ اسٹیڈیم ہے وہ ہیں جاپان اور کوریا. ان دونوں کے اسٹیڈیم جو ہیں وہ 150 سے زیادہ ہیں. باقی کنٹریز میں اسپین, فرانس اور یہ ملک ہیں جو جرمنی اور UK, ان کے اسٹیڈیمز کی تعداد جو ہے وہ 200 کے قریب ہے. تو یہ وہ نیشنز ہیں جو دکھنے میں نے کہا نا کہ ہم لوگ اسپورٹس کی جو ہے نا اس کی بیسکس کو سمجھنا ہوگا. اسپورٹس بنیادی طور پہ قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے, ان کے اندر ایک ہارمنی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. امریکن اگریشن دنیا میں سب سے زیادہ میں نے لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ بہت اگریسو ہیں. لیکن اگر اسپورٹس ان سے نکال دی جائے تو وہ ہر وقت لڑتے ہی رہتے. اسی طرح اگر برازیل کو دیکھیں تو اگر اس میں سے اس قوم کے اندر سے اسپورٹس نکال دی جائے تو اس کی کرائم ریٹ 10 گنا بڑھ جائیں گے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے, اور ہمیں فوری طور پہ اسپورٹس کی طرف آنا چاہیے. ہمیں اسپورٹس کو سمجھنا چاہیے, اسپورٹس کی ڈیپتھ کو سمجھنا چاہیے, اور اس کی جو بیسک نیڈز ہیں جو الٹیمیٹلی میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. آفٹر کووڈ ہم سب کو اپنی ہیلتھ کا خیال کرنا چاہیے, اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی آپ لوگوں سے آج کے موقع کو دیکھتے ہوئے, فزیکلی ایکٹیو ہوں بس پہلے, اس کے بعد بات کریں گے اگلی. فزیکلی ایکٹیو ہوں گے تو آپ کا ہارٹ ٹھیک ہوگا, پھر آپ اسپورٹس کی طرف اگر جائیں گے تو اسپورٹس آپ کو بہت کچھ دیتی ہے. سب سے بڑی آپ کو اسپورٹس جو آج کل کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کو فیس بک فرینڈ سیٹ آتی ہے. یہ فیس بک فرینڈ ہے, آزما کے دیکھ لیں, یہ کسی کام کے نہیں ہوتے. جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہو تو اس وقت وہی دوست کام آتے ہیں جو آپ کے ٹیم میٹس ہوتے ہیں, جن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اگر میرا ایکسپیرینس ہوا, میں F9 پارک میں واک کرنے جاتا رہا ہوں صرف جج کرنے کے لیے, تو واک کرنے سے کوئی دوست نہیں بنا. تو میں نے وہاں پہ فٹ بال ایک دن لے گیا اور ساتھ فٹ بال شروع کر دی, تو آدھے گھنٹے میں ہم سب کو ایک دوسرے کے نام یاد ہو چکے. تو یہ میں نے ایگزامپلری چیزیں کوٹ کی ہیں. اس لیے باقی موضوعات میں نے کہا نا باتیں کرنے کو بہت ہیں, دل بھی چاہتا ہے کہ بہت باتیں ہوں, لیکن مجھے تھوڑا سا کیا نام ہے, فدا صاحب نے ریسٹرکشن دی تھی کہ آپ 20 منٹ لیں, تو میں 20 منٹ پورے کرنے کے بعد آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں پاکستان اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہوں, اور اس پہ آپ کو ہیلتھ ٹپس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کی بیسک جو ہے نا وہ ساری ڈسکس ہوتی ہیں. اس کے اندر آپ لوگ یہاں سے فدا صاحب آپ کو نمبر بھی شیئر کر دیں گے. آپ کو کسی قسم کی فری آف کاسٹ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں اس معاملے میں,
کہ آپ لوگوں کو ٹپس دینے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور سپورٹس جو ہے اس کے بے انتہا فائدے ہیں، جن میں جو سب سے بڑی چیزیں آج کل کے دور کی 3-4 ڈسکس کر کے تو میں اپنے اختتام کروں گا بات کا. نمبر ایک جو میں نے کہا کہ آپ کو ٹیم میٹس ملتے ہیں، آپ کی ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے، اور آپ کو سوسائٹی میں آپ کو دوست ملتے ہیں جو کہ آپ کو چاہیے، جو اس وقت فقدان ہو رہا ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے. نمبر 2 پہ اسٹریس اینزائٹی جو ہے، اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنے کی. پہلے میں بتا چکا ہوں ہیلتھ کانسیپٹ، ہارٹ ریٹ کا، ہارٹ کے بارے میں کلیئر کر چکا ہوں. اس کے بعد کی باتیں میں آگے کر رہا ہوں. اس کے بعد کانفیڈنس آپ کو ملتا ہے، آپ کو پرائیڈ ملتا ہے، آپ کو وہ کام سکلز ملتی ہیں جو کہ آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہیں. اور ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یونیک بنایا ہے. آپ مختلف چیزوں میں انٹرفیئر کر کے دیکھیں، انٹروین کر کے دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کتنے اسکلفل ہو سکتے تھے یا کتنا آپ بہتر ہو سکتے ہیں. تو اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کے شروع کریں، اپنے معاملات کو سمجھ کے شروع کریں. ہمارے لیکچرز میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ کو کتنا کھیلنا چاہیے، کس ٹائم کھیلنا چاہیے، کیسے مینج کرنا چاہیے. امید ہے کہ ہم آپ لوگوں کو مزید بھی گائیڈ کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو اس فیلڈ میں لے کے چلیں گے. فدا بھائی یہ کافی ہے یا مجھے اور ٹائم ہے؟ تو مجھے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، میں تو 8 گھنٹے بات کر لیتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ابڑو صاحب کو لوگ سنیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اکیڈیمیا کے وہ بنے ہیں تو زیادہ ناپ تول اچھا کر لیں گے. And I would like to introduce Dr. Nadeem ul Haq, Vice Chancellor PIDE, who has joined us. Welcome, sir. Dr. Nadeem is, his achievements also cannot be summed up in a few sentences, but I can tell you what he believes in, and he believes in making Pakistan better, okay, doing things better. So Great. it was very kind of him to allow us for this webinar, and he has joined us in person. Thank you so much, sir, for being here with us and giving us this platform. Now, if I would like to invite Dr. Amir Abdo. I think he is here. Amir Abdo sir. Thank you very much. I'm really thankful to all of our friends and PIDE. Really, I love PIDE, and I know that how PIDE is working here in Pakistan and nationally and internationally. I'm also thankful to the Vice Chancellor of your institution. Today, I will only discuss on the situation of youth and the role of sports for the youth development and social issues. As I am a sociologist and I used to work especially in the urban areas of the Pakistan. Since 2015, I have observed a large number of youth that's facing the intolerance, unemployment, religious extremism, ethnicity, conflicts within the groups, and conflicts within the religions, sects, subsects, conflicts between the castes, subcastes, provinces, each and everything. Just if we will observe the youth, then we can see the youth is suffering from a lot of the problems which are related to the social issues and intolerance and ethnicity. And being a sports sociologist, I feel that sports is a big solution for all these things. For this thing, I would like to share some slides with you, if you allow me. These are some slides. Here today, I would like to discuss 3 of my papers. One paper is related to the intolerance among youth. Second paper is related to the demographic and ethnic changes and challenges for the youth of Pakistan. And third one, a paper is related to the use of sports to solve the problems and identified by the above 2 research papers. I am only discussing here results of the papers and conclusions and recommendations. First, we are going to the research paper that is related to the intolerance among youth and its impacts on the Pakistani societies, a sociological analysis. For this paper, we have conclusions that urban society is suffering from high level of failure, increasing day by day, and essentially sub-ethnic groups are also increasing and creating difficulties for society at large. And second, that the rapid ethnic changes developing extremism in the society, and religious, sectarian, and subsectarian groups are also emerging in the society. Especially when I discussed in the Karachi, that Karachi is also facing internal external threats.
And youth is really involved in these activities, especially religious and ethnic changes and demographic changes in the country and the Karachi. And law and order situation is also uncontrolled. Second one paper was related to the youth, and this paper shows that unemployment, religious extremism, political relationship with these things, print media, electronic media, and the social media is playing their part as a pull factor towards increasing intolerance among youth. And control over religious extremism and positive development for these things, I think political system and the institutions are only ways to control increasing intolerance among youth. Now, if we see the intolerance among youth, among the youth, if we will see the ethnicity among the cities and religious extremism, we can see that sports is a good and alternative solution for these things. And just our previous speaker said that there are so many space for the sports here in Pakistan, and there's a need of large sports grounds in the country. So I think government should develop alternate ways for entertainment of youth generation in the shape of parks, sports, and games. Now we are going to another research paper that is an just like sports for unity, a case study of Malir Rural Development or Malir Cricket Development Association, and it's uniting the youth. Now, these are only findings of that study that at present, there are 170 cricket clubs are the members of Malir Cricket Development Association, and they provide the technical support to the clubs in rural areas. They arrange coaching camps. They also organize the trainings. They also organize a workshop for the youth people. They also create sport manship in the spirit. And due to this platform, the youth of the area is at one page. Now, when we discuss that due to the sports, the youth of the Malir area is on the one page. If someone from this group today we are having knows about the situation of Karachi and situation of Malir, in Malir, we have so many caste and ethnic groups. We have Baloch there, we have Sindhi there, we have Punjabi there, we have Urdu speaking, those are called the Muhajir there. We have so many other ethnic groups and religious groups, sub-religious groups, ethnic groups. But we see that in Malir, especially in cricket and football, they are creating a positive environment for all the youth. They are creating a platform for youth of all the ethnicity or the religious group at one platform, and they do not have any conflicts within them. If we will see the Karachi and other areas, just in Liari, Liari have also some sports ground. Liari, the person from the Liari also involved in the football and other games. But if we compare the Liari and the Malir, in the Malir district, there are so many other grounds and clubs. If we will compare the Malir with other districts of the Karachi, East, West, and others, there are no just same like of the cricket clubs, other sports clubs. So, being a sociologist, I think that if we will develop groups, if we will develop platform for the youth to develop sports, we can control this ethnicical issues. We can control the religious extremism. We can control the intolerance among youth. With these sports careers, we can also develop a good persons who can get jobs in the sports field. And if we will use the retired person, they don't play their parts in coaching. They can play their part in coaching, guide play a role as a mentor for the youth. Even we can utilize all these persons who are retired from their sports, but can be develop skills among youth and potential youth can be developed.
Now, complete findings of this paper that is related with the use of sports for control the extremism in the among the youth. A current case study was facilitated the development of cricket association. According to this study, there are various communities, ethnic groups living in district Malir, Karachi, and community conflicts where the major problems are there. A few sportsmen thought that these should be a forum that represents the youth of Malir who were crazy to play cricket. Therefore, they decided to form a combined platform to focus on organizing the formal and informal teams of the cricket in Malir. However, an organization was formed with the name of Malir Cricket Development Association, MCDA. During the period of 3 years, no any single incident of community conflict has been experienced in the Malir. Youth of Malir play together with unity. They have made great contacts, friendship with each other. At present, MCTA is one of the visible example that if we will promote the sports among youth, they will perform well, become productive, and also be united. Almost the geography of rural areas and the social structure is the same, however, in the Pakistan. However, in the Malay, can be taken as a successful evidence and can be used as a model, be implemented at the local, district, and divisional and the provincial level in the Pakistan. The available grounds should be maintained properly by the concerned government departments, and there is a huge need of new sports grounds, at least at Union Council level. We also need, as the population is increasing day by day, various new housing schemes have been made in almost every part of the country. However, new grounds should be established in the country. If you will see the Karachi, we have so many new housing schemes. Bahria, we have so many housing schemes like that, but we are not developing the sports grounds in Pakistan, especially in Sindh and the Karachi. And we can take an example of like this. This type of MCDA of the forum should be initiated. Citizenship, responsible behavior, civic education, and ethnic ethics must be given to the youth. And sports is a good mean to develop a citizenship among the youth. The media campaigns should be initiated to increase the awareness and realization that importance of sports in society is very much. Thank you, Dr. Fida. If our participants have any question regarding my presentation, they all are welcome. And if you want to continue the discussion with other participants, and thank you for your discussions. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Saab, for this insightful research. And the last point you raised was especially something that we can work on. And that is that we do make housing societies, we do make big enterprises, name them cities, but we don't have ground for positive activities such as sports, etc. PIDE has been working on this, so it's a good thing to see that you mentioned that. Yes, there are questions, but we won't go to the questions first because we have one of the golden brothers, Shan Mohammed Sham Saab, with us, and Shan Mohammed Sham Saab is a karate coach, but not just a karate coach. They are known as the Golden Brothers, three brothers from one family, for the first time ever, achieving gold medals at international games. Yes, Shan Saab has participated in SAF games and won medals for this country. In fact, all the Golden Brothers are a pride for us. Recently, one of our colleagues and one of our Shan's student, Nargis Hazara, she won him. She became the first South Asian woman to win a gold medal in any game. Other than that, Shan Saab has also produced many other students. Now the floor will be open to Shan Saab and whatever he likes to speak about, that we are focusing on one sport only in Pakistan, but there are many others also, and what difficulties he has had
in coaching and in terms of infrastructure, logistics, monetary matters. شان صاحب اس بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ ان کو کیا کیا چیزیں ایسی اتنی ہرڈلس تھیں جو کوچنگ میں ان کو نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے ایتھلیٹ پہنچ نہیں پاتا اوپر تک, یا ایتھلیٹ جو ہے وہ پھنس جاتا ہے, یا ایتھلیٹ جو ہے اس کو پرابلمز ہوتی ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایتھلیٹکس ایسی چیز ہے کہ ایسی جاب تو ہے نہیں, آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک فیملی بھی جینی ہے, تو اس کے لیے آپ کو کوئی سپورٹ اوپر سے آتی ہے نہیں آتی. تو آئی ول ناؤ آسک شان صاحب ٹو ٹاک ٹو اس. یا حضر, جو ہمارے جو ڈیفیکلٹیز ہم فیس کرتے ہیں بینگ اے کوچ, ہمیں ڈھیر ساری پرابلمس کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے, اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کرنی ہے. اور دیگر آف کیمرہ ہم نے کچھ پہلے ڈسکشنز کی تھی کہ برائٹ فیوچر آیا اسپورٹس میں ہے یا نہیں, جسٹ کہ ایجوکیشن پہ بچے توجہ دیں یا پیرنٹس. تو کہتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے اسپورٹس میں ڈھیر سارے مطلب ایسے ہمارے پاکستان میں ہمارے قابل تعریف ایسے شخصیات ہیں, کافی لوگ ہیں جنہوں نے نام کمایا ہے, عزت کمایا ہے, جو بہت ہی لو لیول سے بہت ہی ہائی لیول تک پہنچے ہیں. اس میں کرکٹ ہے, ہاکی ہے, دیگر اسپورٹس ہیں, مارشل آرٹس میں کافی ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ کل پرسوں جو ہے G2 تیکوانڈو میں ہمارے کافی پلیئرز نے میڈلز لیا ہے, جس میں شاہزیب خان کا گولڈ میڈل ہے, عاطف کریم کا سلور میڈل ہے, اور دیگر میڈلز بھی تیکوانڈو میں آئے ہیں. اسی طرح کراٹے میں بھی الحمدللہ ایک طویل فہرست ہے, لیکن جو چنندہ کچھ میرے پاس میں نے نام نوٹ رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس, جو میں اپنے سامعین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہم ادر ایکٹیویٹیز پہ بھی توجہ دیں یا ان میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کریں تو ایک برائٹ فیوچر آپ کا جو ہے منتظر ہے. یہ نہیں کہ جسٹ آپ, میں بالکل یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کی مخالفت ارگز نہیں ہے. اور یہاں پر جو نام میں لوں گا, جو ہمارے پرائڈ ہیں, جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, انہوں نے تعلیم کے میدان میں بھی ان کی ڈھیر ساری مطلب کاوشیں ہیں اور ان کے اچیومنٹس ہیں. جو سب سے پہلے میں چند نام لوں گا کہ پاکستان کراٹے میں ہمارے جو ہیروز ہیں, جن میں 3 پرائڈ آف پرفارمنسز ہیں. ایک تمغہ امتیاز ہے, تمغہ امتیاز فرمان احمد صاحب, جنہوں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں 5 گولڈ میڈلز لیا, ایٹرک کیا تھا, اور نیشنل لیول پہ تو ماشاءاللہ وہ انبیٹن رہے ہیں جب تک کھیلتے رہے ہیں. سب سے پہلے میں ان کا ہی نام لینا چاہوں گا, ان کو تمغہ امتیاز دیا گیا ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے ایکس نیشنل کوچ خالد نور صاحب, جن کا تعلق پشاور سے ہے, پریزیڈنشیل ان کو ایوارڈ دیا گیا پرائڈ آف پرفارمنس. تیسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس نرگس, جو فرسٹ پاکستانی خاتون ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں, جنہوں نے کسی بھی ایشین گیمز میں کسی بھی انڈیویجول گیم میں پاکستان کے لیے میڈل دیا ہو. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ اس نے یہ صرف اعزاز صرف پاکستان کے لیے نہیں, یہ ساؤتھ ایشین فرسٹ کراٹے میل فیمیل میں فرسٹ کراٹے پلیئر ہے جنہوں نے ایشین گیمز میں کوئی بھی میڈل دیا ہو. 4th نمبر پہ ہمارے پاس ہے جس کا نام ہے شاہدہ, یہ بھی پرائڈ آف پرفارمنس ہے ماشاءاللہ. اور گورڈن برادرز کا تو ذکر آپ نے کر لیا کہ تینوں بھائی الحمدللہ مجھ سمیت, مجھ ناچیز سمیت, آغا محمد صاحب, عبد الرازق اور میں شاہ محمد شان, تینوں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا. پھر اس کے بعد ہمیں یہ اعزاز بخشا گیا اور یہ ہمیں خطاب دیا گیا گولڈن برادرز کا, اور تینوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نیشنل چیمپئنز ہونے کے ساتھ ساتھ تینوں پاکستان نیشنل ٹیم کے کوچز بھی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سعدی عباس ہے, جنہوں نے MSc کیا ہے اسپورٹس اینڈ سائنسز میں, رشیا میں انہوں نے ایک کورس کیا تھا. 2 ٹائمز کامن ویلتھ گولڈ میڈل ہے, ساؤتھ ایشین گیمز ڈبل گولڈ میڈلسٹ ہیں, ایشیا میں انہوں نے 1 گولڈ اور 2 برونز میڈل حاصل کیا ہے. تو ساتھ ساتھ ان کی تعلیم بھی جاری ہے, اور ریسنٹلی انہوں نے MSc اسپورٹس سائنسز میں کیا ہوا ہے. اس کے بعد نرگس ہے جو ابھی بھی نیسٹ میں تعلیم حاصل کر رہی ہے, ابھی بھی پڑھ رہی ہے اسلام آباد میں, تو اس کی تعلیم جاری ہے اور وہ ہمارے جو ہے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے.
عظما اصغر صاحبہ ہے جنہوں نے 1.5 سال کا کورس کیا ہے کوریا میں IOC کی جانب سے. تو وہ فرسٹ فیمیل ہے پاکستانی جنہوں نے WKF ایشین کراٹے فیڈریشن کوچنگ اور ریفرنگ کورس پاس کیا ہے. کلثوم ہزارہ ہے 4 ٹائم ساؤتھ ایشین چیمپئن ہے جنہوں نے ساؤتھ ایشیا میں ہیٹرک کیا ہے. وہ بھی MSc اسپورٹس اینڈ سائنسز میں جو ہے وہ ڈگری ہولڈر ہے. سو ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. میں یہیں پر میرے خیال سے جو شخصیات ہیں ان کا ذکر ختم کر دوں. آگے میں بتاتا چلوں کہ اسپورٹس میں ہم نے تو کہیں لائف بدلتے دیکھا ہے. ہمارے مطلب فدا صاحب سے بھی یہی بات ہوئی آف کیمرہ کہ مطلب ہم بچوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اسپورٹس میں یہ نہیں کہ جسٹ ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں. الحمدللہ ڈھیر ساری اچیومنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انعامات اس حساب سے نہیں پر کافی لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں. کئی لوگوں کے چولہے جلتے ہیں اسپورٹس کے تھرو کیونکہ ڈپارٹمنٹل ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, سیلریز ان کو مل رہی ہے, انعامات دیے جا رہے ہیں ان کو. اگر میں اپنی فیملی کا ذکر کروں تو ہم لوگ بہت ہی نچلے طبقے سے اٹھ کے ہم اس لیول پہ پہنچے تھے کہ ہمیں تو مطلب ہمارا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا کہ آپ لوگ مطلب ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یا کیا کرنے لگے ہیں. تو الحمدللہ ایک زندگی میں ایک چینج دیکھا اور الحمدللہ ہم جہاں پہنچے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ نرگس زارا, اس کی بھی مطلب آپ دیکھیں فیملی بیک گراؤنڈ وہ فائنینشلی اتنے مطلب مضبوط نہیں تھی. تو جب ایشین گیمز اور اس کے بعد ساؤتھ ایشین گیمز میں میڈلس کے بعد انعامات, تو الحمدللہ ان کو ایک اچھا خاصا سپورٹ ملا اینڈ ناؤ دے لیو ویری ہیپیلی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ میں کہتا چلوں کہ ساتھ ساتھ اور یہ جتنے بھی میں نے ہیروز کے نام لیے یہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اپنی مطلب ایجوکیشن بھی ان کی مطلب جاری ہے. اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے کھلاڑیوں کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے جس میں مطلب ہمارے کافی پلیئرز ہیں جو کہ اس وقت جو ہے یونیورسٹیز میں اسکالرشپ پہ ہیں اسپورٹس بیسس پہ. سو ان کی مطلب تعلیم ساتھ ساتھ جاری ہے اور اسپورٹس کے تھرو ہی ان کو وہ کوٹا وہ سیٹس مل رہی ہیں. مطلب لاکھوں روپوں کی ڈگریز ہیں جو غریب طبقہ ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے, جو ہائر ایجوکیشن فیسز کی مد میں ہے یا کورسز کے ان کے سیمسٹرز کی جو فیسز ہیں وہ پے نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ اسپورٹس کے تھرو ہی کافی مطلب جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں وہ اس وقت یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اسپورٹس بیسس پہ. ان کی تعلیم بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ وہ اسپورٹس میں بھی کافی جو ہے نام کما رہے ہیں. اور آگے چلوں تو ہم اگر بات کریں تو یہ اسپورٹس یہ ہمیں پرائڈ, کانفیڈینس, ہیلتھ یا اسکلفل بناتے ہیں. اس میں مطلب برائٹ فیوچر کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم اسپورٹس مین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے علاوہ صرف اسپورٹس مین ہی وہ ہستی وہ شخصیت ہے کہ دیار غیر میں یا ملک سے باہر قومی ترانہ جس کے اعزاز میں بچ سکتا ہے. سو اس سے بڑا میرے خیال سے کوئی اعزاز نہیں کسی اسپورٹس مین کے لیے. آپ جیتے ہیں تو آپ کا بھلے کوئی دشمن ملک ہی کیوں نہ ہو وہاں پر پوڈیم پہ آپ جب چڑھتے ہیں تو آپ کا قومی ترانہ بجتا ہے اور پرچم بلند ہوتا ہے. تو اس سے کوئی بڑھ کے کوئی اعزاز یا اس سے کوئی بڑی بات میرے خیال سے اسپورٹس میں کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہے. اور یہ ہر بندہ میرے خیال سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا. یا تو ہیڈ آف اسٹیٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے یا تو اسپورٹس مینوں کو. اور یہ ملک کے سفیر ہیں اور ملک کا جو ہے ایک پازیٹیو امیج یہ اجاگر کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ رانا صاحب ابھی اپنے دور میں یہاں پر لاہور کوچنگ سینٹر میں جب وہ ڈائریکٹر تھے انہوں نے وہاں کا نقشہ بدل دیا. ہم جب پہلے جاتے تھے, میں 98 سے مطلب وہاں پر کوچنگ سینٹر وزٹ کر رہا ہوں, جا رہا ہوں ایز اے پلیئر, ہم وہاں ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کا نام رانا صاحب بوت بنگلہ رکھا ہوا تھا, شاید آپ مجھے سن رہے ہیں. تو آپ نے اس کا نقشہ ہی بدل دیا اور وہاں پر ایک جو فیسلٹیز پرووائڈ کی ہے اور جہاں ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں دل خوش ہوتا ہے ہم اسپورٹس مینوں کا. وہاں پر ایک جو بوت بنگلہ تھا ایک خوبصورت سے اسپورٹس کمپلیکس میں چینج ہو گیا ہے. اللہ کرے ہمیں اس طرح کے مطلب مزید چند لوگ میسر آئیں اور اسپورٹس میں اس طرح انقلابی جو ہے کام کریں. ہمیں بہت ہی مطلب شدت سے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ آگے آئے اور فیسلٹیز پرووائڈ کریں.
कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो हम यहीं पर मात खा जाते हैं मेंटली. हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल जब जाते हैं, बीइंग कोच मैंने ये ऑब्जर्व किया है और काफी प्लेयर्स को मैं देखता हूँ, तो वहीं पर मेंटली हार जाते हैं कि फैसिलिटीज वगैरह सारा कुछ देखते हैं. उनके साथ जो कोचेज, एक टीम के साथ 3 से 4 कोचेज, और उनके साथ फिजियो, और उनके साथ मसाजर, और ये वो सारा. यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो हमारे प्लेयर्स जो तादाद होती है, जस्ट लाइक अभी लास्ट इस्लामिक गेम्स में हमने 8 प्लेयर्स सेलेक्ट किए, 4 फीमेल 4 मेल प्लेयर्स, जिनको 50% कट ऑफ करके जनाब 2 मेल 2 फीमेल को भेजा गया, या बिकॉज ऑफ बजट या जो भी है जो हमें मुश्किलात हैं. हमारे जो मतलब प्लेयर्स हैं इस चीज को लेके जो है परेशान होते हैं कि हमें फंडिंग तक नहीं है, या हम इतने मतलब गरीब मुल्क से ताल्लुक रखते हैं कि वहां जाने के लिए भी हमें मतलब कई पापड़ बेलने पड़ते हैं. मेहनत के अलावा, टैलेंट के अलावा भी हम बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है और मुश्किलात से गुजरनी पड़ती है. तो हम अभी जब इस्लामाबाद में, तो मैंने 3 दफा जो है इक्विपमेंट के लिए वहां पर एप्लीकेशंस के बाद दोबारा एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन, तो वो चीजें हमें प्रोवाइड नहीं हुई, उस हिसाब से तैयारियां भी नहीं हो सकी. फिर सेम इसी तरह हमारे जो कैंप को कंटिन्यू किया गया, दोबारा जो एक ब्रेक आया था, उसके बाद भी हमें वो फैसिलिटीज मुयसर नहीं हुई. तो इस तरह जो है हमारी भी तैयारियां भी नहीं होती है कि जिस तरह होनी चाहिए. जस्ट सिर्फ हम मतलब जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है हम वो तो करवा लेते हैं, फिर हमें उसके बाद फिर जो प्लेयर्स की जो है फिटनेस पे तवज्जो देनी होती है, जो स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, या उसके जनाब स्पीड पे, स्टेमिना पे, एजिलिटी पे, सारा जो हम काम करते हैं, तो उसके लिए फिर हमें चीजें दरकार होती है, इक्विपमेंट चाहिए होती है. तो जस्ट सिर्फ हमें एक मैट देके और हॉल देके कहें कि जी आप यहाँ पर चैंपियंस बनाए, तो ये पॉसिबल नहीं. अब जस्ट लाइक देखें, बहुत से प्लेयर्स की ये ख्वाहिश होती है, बहुत सी टीमों की ये ख्वाहिश होती है, फेडरेशन वाले कहते हैं कि जी हमें फॉरेनर जो है कोच जो है प्रोवाइड किए जाएं. अब इस्लामिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कई टीमों के पास फॉरेन कोच थे, लाइक ताइक्वांडो के पास कोरियन कोच एंड ईरानी कोच, जूडो के पास जैपनीज कोच, ब्राजीलियन कोच गालिबन वॉलीबॉल टीम को दी गई थी. इस तरह कुछ 3-4 और कोचेस थे जो फॉरेनर्स थे, बट वो भी खाली आता है, वो भी मेडल्स हासिल नहीं कर सके. इसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है. आया ये कोचेस भी खाली आता है, फॉरेन कोचेस थे, तो उसकी वजूहत क्या है? फिर वही बात है कि जनाब सिर्फ उनके पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो एक ही दम चेंज लेके आ जाए. उनको टाइम दिया जाए, लॉन्ग जो है उसमें कैंप्स हो, ट्रेनिंग टूर्स हो, कंपटीशन टूर्स हो. सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग से भी प्लेयर्स नहीं बनते हैं. और अगर ये देखा जाए कि अगर हम ये सोचें कि जी सिर्फ हम उनको ट्रेनिंग कैंप्स दे दें उससे ये चैंपियंस बनेंगे, नो. हमें ट्रेनिंग टूर्स चाहिए, कंपटीशन टूर्स चाहिए, जो उनको एक्सपोजर हो प्लेयर्स को, वो जाके खेले, उनके मतलब एक्सपीरियंस में इजाफा हो. जस्ट सिर्फ हमने ट्रेनिंग पे ही तवज्जो दी हुई है, उससे मेरे ख्याल से जो है टैलेंट इतना फिर उभर के सामने नहीं आएगा. सो रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से हम करते रहे हैं मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि जनाब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें इस पर, और लॉन्ग कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स हो, कंपटीशन टूर्स हो और ट्रेनिंग टूर्स हो. उसके बाद ही कोई चैंपियंस आगे आ सकते हैं. मेरी तरफ से इतना ही सर. थैंक यू सो मच. अगर कोई आंसर क्वेश्चन का सेशन है तो उसके लिए हम आते हैं. बहुत शुक्रिया शान भाई. सर आपने हमें वक्त दिया. हमारे सर पश्तो में एक मुहावरा है कि ज़ल्मों पूरा नशवा ग्राना वतन जिनकाई बतेगा कि if your men are not able to, don't worry, oh my motherland, don't worry, your daughters will win, your daughters will win the fight for you. And seeing Narges and other your female students competing in international level, it's definitely something to be proud of, and we are proud of that. We are proud of you. We thank you for this honor कि आपने मुझे, क्योंकि हम खुद दोजों में होते हैं तो हमें अंदाजा है कि कितनी मेहनत लगती है किसी के साथ, किसी को बनाने में चैंपियन. अगर
Saab has joined us. I would like to hand over the mic and everything to Dr. Saab. And if he has any concluding remarks, and then we'll go to the question answer and discussion session. Yes, we'll go to the question answer session. शान भाई, आपने जो एक बात की ना कि हमारे जो बच्चे वहां जब जाते हैं उधर वो सारी फैसिलिटीज देखते हैं, तो ये और फिर उनको एक एहसास होता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो डिप्राइव्ड होकर वापस आते हैं. ये आपकी बात बहुत दुरुस्त है. बल्कि एक दफा मैंने मैम से कहा, क्वेटा में एक हमारा कंपटीशन हुआ था पोस्टर का, तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा वो बनाया था, तो मैं और बहुत ही तो मैंने वैसे कहा कि इसको यहाँ हम बुलाते हैं. लेकिन हम प्रोडक्शन में एक बात बहुत प्यारी की मैम कि अगर वो इधर आके वापस एक सेंस ऑफ डिप्राइवेशन होगी, तो ये चीज जो आपकी बात का बिल्कुल दुरुस्त शुरू है कि इस तरह होता है कि फिर वो जो बच्चा है वो जरा इस तरह डाउन होके आता है. तो नाउ द floor is open for discussion if someone has any questions. अच्छा, ईशान साहब, सर मेरा एक सवाल है आपसे. आप बलूचिस्तान से आए और आप बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, और वहाँ पे तो ये फैसिलिटीज और भी कम है. तो आप जब अपनी लाइफ को देखते हैं कि आप वहाँ से जब आप उठ रहे थे और अभी तक जब आप आ रहे थे इस जगह तक जब आप पहुंच रहे थे, तो ये तो बहुत कठिन और मुश्किल सफर हुआ होगा. तो इस सफर में आपने क्या सीखा कि बच्चों का आप बता सकते हैं कि नॉकडाउन होने के बाद उठना कितना जरूरी है? अच्छा सर, मैं कल ही मतलब आपके मतलब इस जूम मीटिंग से रिलेटेड कुछ बातें थी जो मैं बच्चों के साथ कर रहा था. चंद एक बच्चे मेरे साथ रात में मौजूद थे. उनको मोटिवेट करने के लिए या हौसला बढ़ाने के लिए मैंने अपने फिर पास्ट पे नजर दौड़ाई और उनको फिर कुछ बातें मैंने बताई. जैसे फिदा साहब को मालूम है, राना साहब को मालूम है, कोयटा बलूचिस्तान से हमारा ताल्लुक है, और फादर से हमारे कानक मस्तुंग से है जो बलूचिस्तान में एक तहसील है, गांव है हमारा, वहां से हम बिलोंग करते हैं. फादर ने जो है हिजरत की, कोयटा की तरफ आए, और उसके बाद जो है फिर हमारी मतलब स्ट्रगल जारी थी. बिलीव मी फिदा साहब एंड राना साहब एंड पार्टिसिपेंट्स, हमने जब हमने मार्शल आर्ट्स कराटे स्टार्ट किया, 25 रुपए मंथली फीस हुआ करती. हम वो 25 रुपए भी हमारे पास नहीं रहे, हम वो 25 रुपए फीस अदा करें. नेशनल टीम में आने तक हमारे पास ये चीज होती नहीं थी कि हम अपने लिए खुद से कोई यूनिफॉर्म वगैरह खरीदें. और बहुत मैंने खुद मेहनत मजदूरी भी की है, और बच्चों को यही बता रहा था कि मैंने कोल्ड ड्रिंक्स, चाट ये जो है और इस तरह की चीजें, और नीमको दाल शाग, ये इस तरह के मैंने ये भी सेल किया है खुद. और चावल चोले वाले के साथ जो चने वाले हैं उनके साथ एज ए छोटू भी काम किया है. दीगर भी कई जगहों पर मैंने एज ए चाइल्ड लेबर मैंने खुद काम किया है. तो आप खुद सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ अब मेरा जो है 18 स्केल का जो है बीपीएस 18 का केस जा चुका है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक प्रमोट हो जाऊं. और तो अब खुद सोचें, बड़े भाई भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इज इन 18, और मैं खुद मेरा 18 का केस जा चुका है. और नेशनल टीम की कोचिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों भाई आ गए हैं. वापडा में अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक हैंडसम अमाउंट एज ए सैलरी हमें मंथली जो है मिला कर रही. इस तरह कई फैमिलीज हैं हमारे अपने, मतलब जो बच्चे स्टूडेंट्स जो आते हैं हमारे पास, यकीन जानिए मैंने शुरू में कहा था कि कई लोगों के घरों का चूल्हा इसी स्पोर्ट्स के या कराटे के जो है थ्रू वो जल रहे होते हैं. अगर स्पोर्ट्स से उनको निकाल दिया जाए तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज और जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े शायद. तो कई लोगों को जो है इसके स्पोर्ट्स के जरिए उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है और चेंज हो रही है. हम खुद देख रहे हैं. एक तो हम खुद एक जिंदा मिसाल है, हम तीनों भाई कि हमारे वालिद साहब एक चौकीदार हुआ करते थे, सरकारी जॉब थी उनकी. बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हम नेशनल टीम जो 22 हवा में उसने एजाज हासिल है कि हम यहाँ पहुंचे. वीसी साहब का
कुछ बात करना चाहते हैं, उन्होंने रेज हैंड किया हुआ है। मेरा सिर्फ एक सवाल था जो मुझे बड़ी हैरानगी होती, जो मैं आप सबसे पूछना चाह रहा था कि हमें एज अ सोसाइटी स्पोर्ट्स से नफरत क्यों है? ना हम क्रिकेट के अलावा कोई गेम खेलते हैं, ना हम कोई मेडल जीतते हैं, ना हम कुछ करते हैं, ना हमारे लोग कुछ और खेलते हैं। मैं बच्चों को देखता हूँ, बच्चे सड़कों पर जरूर खेल रहे होते हैं, पर कोई कंपेटिटिव स्पोर्ट्स नहीं होती। क्या वजह है, जरा आप मुझे बताइए। माशाल्लाह यू आर स्पोर्ट्समैन इन्वॉल्वड इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। हमें क्या स्पोर्ट्स से नफरत है? क्या स्पोर्ट्स अन इस्लामिक हैं? क्या वजह है कि हम स्पोर्ट्स में नहीं इंटरेस्ट लेते, ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीतते, कुछ भी नहीं जीतते हम? क्वेश्चन सर बहुत जानदार है और बड़ा मजेदार है और पूरी कौम को इसका जवाब पता होना चाहिए। शाह मोहम्मद जो है, इसको आपने लिया हमारे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली दफा मेरे पास कोई ऐसा कोच या एथलीट है जिसने बड़ी क्लियर बातें की हैं, क्योंकि मैं टीचिंग में काफी अरसे से हूँ। 97 से मैं कोच हूँ और 2005 से मैं टीचिंग में हूँ, स्पोर्ट्स की टीचिंग में। और मुझे ये अब ना जहाद लगने लग गया है। पहले मैं इबादत समझ के करता था, अब इसको थोड़ा सा और इसको ले चला हूँ कि ये हमें जहाद करना पड़ेगा कौम को सेहत बांटने के लिए। हमारी कौम ना बीमार रहना अपना एक फख्र महसूस करते हैं। कहीं जाते हैं ना डॉक्टर के पास, वो अपॉइंटमेंट का बता रहे होते हैं, कभी नहीं बताते कि मैं खेलने जा रहा हूँ या मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है किसी हेल्थ प्रमोटर से। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो मैक्सिमम लोग जो है ना वो बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अब मसला ये है कि इंसेंटिव नहीं है। जो इन्होंने बात की ना इंसेंटिव, अभी शाह मोहम्मद ने अभी आपसे बात की है, मैं लाहौर में 3 साल से था, तो मैंने वहां पे इंसेंटिव्स दिए बच्चों को। अरशद नदीम एक जेवलिन थ्रोअर अभी आपके सामने है, वो करोड़पति हो चुका है और वो एक मजदूर था आज से 5 साल 7 साल पहले, और इसकी गवाही आप लोग सब टीवी पे, अखबारों, हर जगह पे आपको मिल जाएगी। तो वो इंसेंटिव जो है उसने पुल किया और बहुत सारे बच्चे वो स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हुए। अब उनको ओन करने के लिए हमारे पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब मसला ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है, अगर आप देखा जाए स्पोर्ट्स का, तो वो है हेल्थ कॉन्शियस ना होना। पहली चीज जो है ना पाकिस्तान के अंदर, क्यों लोग ग्राउंड में जाएंगे, हेल्थ प्रमोशन की तरफ जाएंगे, हेल्थ की फिक्र करेंगे, तो वो खेलने लग जाएंगे। अब खेलने वालों को पता चलेगा भाई कंप्यूटर पे बैठा बच्चा, कभी भी वो उसका टैलेंट समझ नहीं आएगा कि उसका अंदर फिजिकल टैलेंट क्या है। जब वो शान के पास जाएगा, तो तभी शाह मोहम्मद के पास जाएगा, तभी उसको पता चलेगा कि ये कहाँ तक जा सकता है, तभी वो उसको बताएगा ना। तो सबसे पहले लोगों को, पेरेंट्स को ये अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है कि उनके बच्चे की हेल्थ जो है, ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत सेहत है। अब जब सबसे बड़ी नेमत सेहत है ईमान के बाद, यानी ईमान बहुत बड़ी नेमत होती है इंसान के लिए, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे मतलब मजहब ने हमें बता दिया है कि उसके बाद सबसे, देखिए आपकी सेहत आपका साथ छोड़ जाए तो सारी दुनिया आपका साथ छोड़ना शुरू कर देती है। तो ये सबसे अच्छा दोस्त है। अगर ये हम बात क्लैरिटी के साथ पेरेंट्स को समझा पाते, अपने सिस्टम में, अपने क्यूरिकुलम में इन बातों की तरजीहात में रखा जाता है इन चीजों को, तो बहुत बड़ा अग्रेसिव नोट पे ये चीज आ जानी थी। और आप सब ने, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, सब ने अपनी हेल्थ की फिक्र करनी थी। मेरी सोबत में रहने वाला हर बंदा अपनी हेल्थ की फिक्र करता है, वो कोई भी हो, उसको सबसे पहले अपनी सेहत की मैं फिक्र। देखिए इकबाल का एक शेर है कि अपने ही मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग सबसे पहले, अगर किसी चीज में आपका खुदगर्ज होना है लाइफ के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के मामले में खुदगर्ज हो। आपको कोई सॉफ्ट ड्रिंक देता है, आपको कोई ऐसी बैड फूड खाने के लिए ऑफर करता है, तो ना कर दें। क्या हम कंपटीशन से डरते हैं? क्या हमें? सर मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा तमहीद बांधी है, बिल्कुल इसी का जवाब दूंगा आपको, इसी का जवाब दूंगा। बहुत अच्छी बात थी, मैंने कहा तमहीद बांधी है थोड़ी सी। अब वो दूसरा छोटा सा इसमें एक और चीज ऐड कर दें कि हम इतने स्टेडियम जो बनाते हैं उनको खाली रखने का हमें शौक क्यों है? नहीं ऐसा, ठीक है, आपके दोनों सवालों के जवाब आ जाएंगे। मैंने तमहीद बांधनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि आप लोग इररेलेवेंट मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स के बनी है, आपको बताना, इतनी बातें बताना बहुत जरूरी था। अब जब हमारे कल्चर में स्पोर्ट्स आ जाती है, तो अरशद नदीम एक जिंदा मिसाल आपके सामने, मैंने उस पर पूरा रोल प्ले किया, मैंने उसको प्रमोट किया, मैं उसके साथ असिस्टेंट था वहां पे, मैंने उसका डायरेक्टर था, मैंने वहां पे उसको फुली सपोर्ट किया है कि वो अपनी कोचिंग मेथोडोलॉजी अप्लाई कर सके हम उसके ऊपर। अब रहेगी बात फियर की, कंपटीशन के डरने की। देखें सर, आपका इंटरनेशनल प्लेयर जो है ना, वो कोई रेडियो से उठ के आया है, अभी आपका शान ने भी आपको बताया है, ये बच्चे ग्रो करने के लिए इनको कम्पिटिटिव माहौल चाहिए। हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर इस साल में 1 या 2 नेशनल चैंपियनशिप होती हैं मैक्सिमम, बल्कि एक ही नेशनल चैंपियनशिप होती है, बाकी कंपटीशन 2 से 3 होते हैं, और वो भी बड़ा जोर लगा के। जिस कौम को कंपटीशन नहीं मिलते, उनका बच्चा आपको यूं ही लगेगा कि वो फियर में है। अरशद नदीम हमारी लिए ब्लेसिंग है कि वो फियर फ्री है, वो ओलंपिक्स में भी गया, वर्ल्ड में भी, अभी कॉमनवेल्थ में जीत गया है जाके।
تو وہ اس کو کمپٹیشن نہیں ملتے اس کو بھی, لیکن اس کو ڈر نہیں, اس کے اندر ایک ہم اس کو چوکنگ کہتے ہیں, وہ سوچتا نہیں, اس کا دماغ بہت زیادہ نہیں ہے, بہت زیادہ وہ دماغ کا استعمال نہیں کرتا, تو اس کا ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپٹیشن میں اپنے سے 15% زیادہ پرفارم کر جاتا ہے. تو کمپٹیشن نہ ہونے سے, کمپٹیشن آپ کو کبھی بھی آپ دیکھیں, آپ کو سائیکل چلانی نہیں آتی, وہ کہتے ہیں نا پانی میں اتر کے پانی کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے, تو جب ہم نے کمپٹیشن کیے نہیں ہوتے تو ہمیں ہماری پوری قوم کو یہ شک ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ بزدل ہیں, کھلاڑی بزدل ہے. ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا جی. کوچ بڑا محنت کر کے بےچارے لے کے جاتے ہیں, بہت ایفرٹس کرتے ہیں, بہت ان کو مینٹلی ٹرینڈ کرتے ہیں. میں نے بہت شاہ محمد کو میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ ان کے بچے بہت اسکلفل آتے ہیں اور بڑا اچھا پرفارم کر جاتے ہیں. کیوں؟ کوئٹہ میں کمپٹیٹیو ماحول بہت زیادہ ہے مارشل آرٹس کا, اور اس کا یہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں, اور یہاں پہ ایک بچہ ہے اس کو کمپٹیشن نہیں ملتا تو اس کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. دوسرا بات آپ نے جو کی ہے, جو میں بھی کرنا چاہوں گا, کہ ہمیں جتنا بھی ہمارا کلچر ہے جو خالی پڑا ہوا اسٹیڈیم ہے, اس کا مسئلہ ٹوٹلی طور پہ, میں جہاں پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ یہ اسٹیڈیم بالکل خالی ہے اس ٹائم, اگر میں اسٹیڈیم کا آپ کو میں نے ایک ہلکی سی جھلک دکھائی تھی, اگر آپ نے دیکھی ہو تو ایک بندہ بھی اس ٹائم اسٹیڈیم میں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو اپنی ہیلتھ کی کوئی فکر نہیں ہے. اسپورٹس جو ہے سر وہ انسینٹیو مانگتی ہے. اگر آپ کمپٹیٹیو اسپورٹس کی بات کریں تو اس میں پیرنٹس تب بچوں کو جانے دیں گے جب ان کو پیسہ نظر آئے گا, جب ان کو ان کا فیوچر نظر آئے گا. وہ فیوچر شاہ محمد کو تو نظر آ گیا کیونکہ یہ آ گئے لوگ اس فیلڈ میں. اب ہر بچے کو فیوچر گارنٹی کے ساتھ ہم بھی نہیں دے پا رہے. تو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے فلاز ہیں, ان پہ اگر گورنمنٹ لیول پہ اگر اس کو پذیرائی مل گئی, جس میں ہم لوگ پوری کوشش میں لگے رہتے ہیں, اور کسی دن بھی یہ جک لگنا ہے اور سب کا لگنا ہے, اور آپ سارے لوگ جتنے بھی آپ کے تحفظات ہیں یہ دور ہو جانے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ, آپ ہمیں دیکھیں, فالو کریں, آپ کو نظر آئے گا. بلکہ آپ کے مشورے چاہیے ہم لوگوں کو, کہ اگر آپ کے پاس مشورہ وہ دیں تاکہ ہم پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ ہونا چاہتے ہیں. یہ جو آج کا سر بہت شکریہ. میں سر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اسٹیڈیمز ہیں اس کی جو وہ ہوتی ہے بکنگ کرنا یا ان تک رسائی, یہ اس حوالے سے کتنی مشکلات ہوتی ہیں. دوسرا یہ جو سر نے کوشچن کیا, اگر ڈاکٹر ابڑو اور سرشان اس پہ بھی ذرا بتا دیں کہ کیا ہم کمپٹیشن سے ڈرتے ہیں اور ہمارے اسٹیڈیمز کیوں خالی ہیں, تو اس پہ ابڑو صاحب اور شان صاحب آپ دونوں کی رائے اس پہ آ جائے. And Vivo 1806, yes, sorry for the delay. Your question will be given a chance to ask the question. Thank you, Fida. Question بہت زبردست ہے کہ کیا ہم کمپٹیشن سے ڈرتے ہیں. تو میرا جو یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہے, میں جن یوتھ کے ساتھ رہا ہوں وہ کبھی بھی کمپٹیشن سے نہیں ڈرتے, اور آج کل یوتھ کو جہاں جہاں موقع مل رہا ہے وہ وہاں کمپیٹ کر رہا ہے. اب اصل بات ہے کہ لوگوں کو موقع کہاں ملتا ہے اور لوگوں کے پاس ایکسس اینڈ اویلیبلٹی کیا ہے. تو میری آبزرویشن یہ ہے کہ اسپورٹس کے حوالے سے یہاں پہ لوگوں کی ایکسس اینڈ اویلیبلٹی بہت لمیٹیڈ ہے, اور اگر لوگوں کو ایکسس اینڈ اویلیبلٹی مل جائے تو کوئی کمپٹیشن سے نہیں ڈرتا. ابھی بھی لوگوں کو بہت, جیسے میں نے ملیر کی بات کی, تو ملیر میں اسپورٹس میں آپ کے کرکٹ اور فٹ بال میں لوگوں کو بہت بڑی شکایتیں ہیں کہ ان کو کمپٹیشن میں نہیں لے کے جا رہے. یوتھ کو شکایت ہے کہ ان کو کمپٹیشن میں نہیں لے کے جا رہے. ایک مرتبہ جب یہ بہت بڑا پلان بنا کرکٹ سے کہ بہت اچھے کرکٹرز لاڑکانہ آئے, تو لاڑکانہ سے شاہ نواز آ گیا, کراچی سے بہت سے لوگ آ گئے. تو بچے یا لوگ یا یوتھ کمپٹیشن سے نہیں ڈرتے, لیکن ایکسس نہیں ہے, اویلیبلٹی نہیں ہے چیزوں کی. جی شان صاحب, سر کہہ رہے ہیں کہ اویلیبلٹی نہیں ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ ایکسس نہیں ہے. اچھا سر, یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کہ اسٹیڈیمز کیوں خالی ہیں, یا ہمارے جو ہے جو پیرنٹس ہیں یا لوگ ہیں اسپورٹس کی طرف آتے کیوں نہیں, میں پہلے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں. رانا صاحب نے بالکل درست فرمایا, بجا فرمایا انہوں نے کہ اویئرنیس نہیں ہے. اس حوالے سے سیمینارز ہونے چاہیے اسکولوں میں, دیگر اداروں میں, جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دیا جائے. جیسے کہ مطلب رانا صاحب نے فرمایا کہ مذہب کے دین کے بعد جناب آپ کا سب سے اہم جو چیز ہے وہ صحت ہے. صحت و تندرستی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی جان ہے تو جہان ہے. تو ہم اس طرف نہ جانے کیوں پیرنٹس نہیں آ رہے ہیں. اب ہمیں مطلب بالکل ہی ہم ڈیجیٹل ہو گئے, ہم ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. موبائل ایک ایسی بیماری ہے کہ ہم تقریباً 24 گھنٹے میں ہم 8 سے 10 اور 12 گھنٹے بھی جناب اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اس نے ہمیں مینٹلی سک کر دیا ہے.
اور ہم بالکل ہی جو ہے آرام پرست ہو گئے. ہر چیز جناب ہم چاہتے ہیں کہ جی بالکل ہی مجھے کمرے کے اندر ہی اویلیبل ہو, مجھے کسی چیز کے لیے باہر جانا نہ پڑے. تو یہ اس چیز نے ہمیں بالکل مینٹلی سک کر دیا ہے, اور ہم فزیکلی بھی ڈل ہوتے جا رہے ہیں, بیمار ہوتے جا رہے ہیں. سیکنڈ بات کہ ہم کمپٹیشن سے آیا ہمارے پلیئر جو ہے لوگ ڈرتے ہیں, جی ارگز نہیں ہے, ایسے نہیں ہے سر. بس جسٹ ہم وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آتے ہیں کمپیریزن کی طرف, یہاں پر ہم مار کے آ جاتے ہیں مینٹلی کہ جناب وہ دیکھیں ان کے پاس کیا ہے, ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں. تو ہمیں اس چیز پہ بھی ہمارے پلیئرس کو اس پہ ہی آمادہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو ہے انہی سے ہی ہم نے کام لینا ہے, اور انہی فیسلٹیز میں ہی جا کے ہم نے چیمپئن بننا ہے. ماشاءاللہ ارشد ندیم ایک مثال ہے, نور دستگیر بٹ ہے, ایسے ہمارے کئی پلیئرز ہیں, سعدی عباس, کلثوم, نرگس. سو یہ وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے کم فیسلٹیز میں ہی جا کے یہ میڈلز حاصل کیے ہیں. شاہ حسین ماشاءاللہ اس کا نام لوں گا, جو ہمارے آخری میڈلسٹ اولمپک کے, تو ان کی مطلب لائف پہ ایک فلم بنی ہے. آپ یقین جانیے میں وہ دیکھ کے رویا ہوں کہ مطلب کس طرح کن حالات میں جا کے اس نے اولمپک کا میڈل جیتا ہے. سو ہم کر سکتے ہیں, فیسلٹیز نہ بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ لیم ایکسکیوزز ہے کہ ہم مطلب کام چور ہو گئے ہیں, اور صرف یہ بہانہ بنا کے کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں. ہم ہر حالات میں کر سکتے ہیں, اور ہم کرنا جانتے ہیں. ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, بس صرف بات ہے ہمت اور محنت کی. اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ جائیں اور ہمت کریں تو انشاءاللہ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. سر ہمارا وہ کوچ ہمیں ایک دفعہ ٹرین کر رہے تھے, تو وہ جو ہم ہیمر اٹھا کے نیچے مارنا جو ہوتا ہے یہ پیچھے کے مسلس کے لیے, تو اس کی پریکٹس ہمارے ڈوجو میں صرف وہ ایک ہی تھا, تو سارے بچے اس پہ کر نہیں پاتے تھے. تو جو ہم باقی لوگ تھے ہم اس طرح کرتے تھے کہ یہ جو بنی گالا کا جو وہ ہے, میں نے مطلب جو سینئرز ہیں وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ ادھر جا کے کلہاڑی سے وہی ایکسرسائز کرتے تھے, بیکاز وہ چیزیں وہ ان کے پاس آ نہیں سکتی تھیں, اور اس میں وہ جو ہے نیشنل تک سلیکٹ ہوئے ہیں. میں سر ایک بات, ویوو پلیز گیو می مومنٹ, میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سر نے کہا کہ ہم کمپٹیشن سے ڈرتے ہیں یا کمپٹیشن کا کلچر نہیں ہے, ڈاکٹر ندیم نے جس طرح کہا, تو اگر ایسے ہو جائے کہ, اور سر تو خود امریکہ میں بھی رہے ہیں, آئی تھنک ڈاکٹر ندیم کین گائیڈ اس ان دس کیس ٹو, کہ اگر یہ کمپٹیشن ایسے ہو جائیں کہ بجائے یہ کہ ہم ریجنل بیس یا ڈپارٹمنٹ بیس ٹیمز بنائیں, ہم یونیورسٹی بیس ٹیمز بنائیں. تو جتنی بھی یونیورسٹیز ہوں ان کا سال میں سارے اسپورٹس کا ایک کمپٹیشن ہو, اور اس طرح ہر یونیورسٹی کوشش کرے کہ اس میں مطلب اس کا اپنی ٹیم ساری اس میں جائے گی, تو وہ اپنا ایک اسپورٹس کا صحیح ڈپارٹمنٹ بھی رکھے گی, وہ اپنا کوچ بھی رکھے گی, اور جب کمپٹیشن ہوگا اور واقعی ایک وہ ہوگا, اس کے ساتھ پھر مارکیٹنگ بھی جڑ جائے گی, اس کے ساتھ کمپنیز بھی جڑ جائے گی, تو اس سے امپلائمنٹ بھی بڑھ سکتی ہے. اس کے علاوہ شاید لوگوں میں یہ شعور بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے, جب بچے دیکھیں گے کہ ان کے کلاس فیلوز ہیں اور وہ گیم کے لیے جا رہے ہیں نیشنل یا وہ انٹر یونیورسٹی چیمپئن شپ میں. تو اگر ہم ہمارا اسپورٹنگ کلچر ایسے کر دیں کہ ACC لازمی کر دے ہر یونیورسٹی پہ کہ اس نے اسپورٹنگ کا اپنا ایک ایسا وہ رکھنا ہے کہ پھر فائنل جو چیمپئن شپ ہو سال میں ایک دفعہ, اس میں وہ ہر گیم میں اس کی ایک وہ ہونی چاہیے, جس طرح دنیا میں اولمپکس ہوتی ہے, ہم نیشنل لیول پہ یونیورسٹی لیول پہ ایک قسم کی اس طرح کی سیٹ اپ اگر ہو جائے. تو شان صاحب, نصر اللہ صاحب اور ابرو صاحب, what do you think? اینڈ ڈاکٹر ندیم, if you could guide us کہ امریکہ میں کس طرح ہوتا ہے, کیا ایسی ہی ہوتا ہے سسٹم ادھر پہ یونیورسٹی والا, آئی وی لیگز, یا ادھر کبھی کچھ ڈفرینٹ ہے؟ سر دنیا نے اس کو لائف کا حصہ بنا لیا ہے. ہم لوگ اگر نہیں بنائیں گے تو ہم اپنی قوم کے ساتھ, اپنی نیو جنریشن کے ساتھ زیادتی کریں گے. اور کووڈ نے تو اس کو کنفرم کر دیا ہے اس بات کو کہ ہمیں ہیلتھ کانشیس ہونا ہی پڑے گا, اور اس کو سب سے پہلے اسی ٹول کے طور پہ لے لیں اسپورٹس کو. باقی کمپٹیٹیو ہونا, اس کا آگے اس کے کیا ثمرات ہیں, آگے کیا بنے گا جا کے فیوچر میں. آگے رہی اسکولوں میں لانے کی بات, تو ہمیں بہت محنت کرنا پڑے گی. سب سے بڑی بات جو ہے, سب سے بڑی رکاوٹ ہے پیرنٹس. وہ خود نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ کھیلے, کیونکہ ہمارے دماغوں میں ایک بات بچپن سے ڈال دی گئی ہے, کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب, پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب. تو اس طرح کے شعر و شاعری پاکستان میں چلتی رہی ہے, جس نے بڑا گر کر دیا. ہم اس کو انفلوئنس نہیں کر پا رہے اس لیول پہ, کیونکہ پیرنٹس تک بات جانا, ان کی اویئرنیس آگاہی بڑھانا بہت ضروری ہے. تو ایک نیشنل ایشو ہے یہ. اس کے بعد اسکولوں میں اس کو کیسے رائز کرنا ہے, کیسے اسکولوں میں اس کو لے کے آنا ہے, اس کے لیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
اس کے لیے ایک جامع پلان کرنا پڑے گا, گورنمنٹ کو دینا پڑے گا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ میں یہ دے چکا ہوں, اور میری باتیں پبلک میں, میٹنگز میں ہر جگہ اپریشیٹ کی جاتی ہیں. ایگزیکیوشن میں پرابلم آ رہا ہے, اور وہ کیوں آ رہا ہے, اس کی وجہ پھر اگلی بنتے ہیں وہ ٹیچرز جن کی شام کو اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں, جو بچوں کو ابھی دیکھیں فن لینڈ میں یا مطلب اسکینڈینیوین کنٹریز میں, ایک کنٹری میں گریڈنگ ہی ختم کر دی ہے بچوں. انہوں نے کہا کہ بچوں کو اسکلفل بنائیں, انہوں نے گریڈ ختم ہی کر دیا, کسی کلاس میں گریڈ نہیں چلتا. تو یہ کرنا, یہ یہاں تک تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے, لیکن یہاں تک تو آئے نا کہ ہمیں اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو ایز اے ٹول آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن دیا جانا چاہیے, اور اسکولوں میں اس کا مرجر, اس میں انٹروین کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ایک جامع پلان میرے پاس بہت سارے موجود ہیں. کوئی فورم آیا تو میں آپ کو وہ دے دوں گا, لیکن آپ لوگ بھی اس میں ساتھ دیں. تھینک یو. بہت خوب ہے پروفیسر صاحب. ایکچولی جو آپ نے بات کی نا کہ کھیلو گے کودو کے بنو گے خراب, سر وہ میں نے بھی بچپن میں کئی دفعہ اپنی اماں سے سنا ہے یہ, لیکن میں پڑھ لکھ گیا ہوں پھر بھی نواب نہیں بنا. اور میرے کچھ دوست ہیں جو درمیان میں اسکول چھوڑ گئے, لیکن نوابوں والی زندگی ان کی ہے. تو امپیریکل پروف تو یہ موجود ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے. سر اگر ہم یونیورسٹی لیول پہ اس طرح شروع کر دیں چیمپئن شپس, اور ان کو اس میں جب جو یونیورسٹی, ہر یونیورسٹی کا اپنا کوچ ہو باقاعدہ اسپورٹس کا, ہر الگ الگ اسپورٹس کا وہ ہو, بندے کے پاس فریڈم ٹو چوز ہو جس اسپورٹس میں وہ جانا چاہتا ہے, پھر اس میں ادھر کوچنگ ملے, اور وہ یونیورسٹی لیول پہ ہم ایک چیمپئن شپ رکھیں مختلف اسپورٹس کی, تو یہ کیا یہ ماڈل چل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی بات مجھ سے کہہ رہے ہیں یا شاہ محمد صاحب سے کہہ رہے ہیں؟ سر آپ دونوں سے کہہ رہا ہوں, دونوں سے کہہ رہا ہوں. اگر مجھے اجازت دے دیں کہ میں یونیورسٹی, جی ڈاکٹر صاحب بولیے. جی تھینک یو. میں سندھ یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور میں یونیورسٹی میں ہی ہوں. وہاں اس طرح کی چیمپئن شپس, اس طرح کی میچز ہوتی ہیں, اور ایچ ای سی کام کر رہا ہے اس پہ. ایچ ای سی کے تھرو ہماری یونیورسٹیز کے ساتھ جتنی ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کے بھی وہ مختلف اسپورٹس میں ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یونیورسٹی سے ہمیں شروع کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ہمیں کالج لیول سے شروع کرنا چاہیے, اور پرابلم یونیورسٹی لیول تک تو جب بندہ پہنچ جاتا ہے نا, یہ تو ایکسس ہے بچے کو کہ یونیورسٹی میں ہے وہ. یہ یونیورسٹی کی ایکسس آپ کو شاید پتا ہو کہ ہماری یوتھ میں سے صرف 1 to 2% لوگوں کو یونیورسٹی تک پہنچنے کی ایکسس ہے. تو میں تو بات کر رہا ہوں اویلیبلٹی اینڈ ایکسس کی ایٹ دا گراؤنڈ لیول, انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری اسکولس میں لوگوں کو کیا ایکسس ہے. اور بچے اسپورٹس میں گروم یونیورسٹی لیول پہ آ کے نہیں ہوتے. میری یہ سمجھ یہ ہے کہ بچوں کو اسپورٹس چاہیے اپنے بچپن میں, بچوں کو اسپورٹس کی فیسلٹیز, اویئرنیس, ٹریننگس یہ چاہیے اپنے بچپن میں. تو ہمیں یونیورسٹی کو لوگ دینے ہیں, اور دینے والی انڈسٹری تو بچپن والی ہے, اور وہ سیکنڈری اسکول والی ہے, وہ پرائمری اسکول والی ہے, تو وہاں دینی چاہیے. دوسری بات میں شارٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ دیکھیے ہمارے ہاں پرابلم, اگر کوئی پالیسی بنانے کا ہے تو وہ صرف 20% ہے. 80% تو ہماری پرابلم پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے ہاں بہت سی اچھی اچھی پالیسی بنی ہوئی ہیں, بہت سے اچھے اچھے سسٹمز بنے ہوئے ہیں. اگر ان ساری چیزوں کو, ایگزسٹنگ چیزوں کو بھی ہم بہت اچھے طریقے سے چلانا سیکھ جائیں اور چلانا شروع کریں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں زیادہ مشکلات ہوں گی. تو ہمیں ہماری ایگزسٹنگ پالیسیز, ایگزسٹنگ گراؤنڈس, ایگزسٹنگ سسٹم یونیورسٹی سے لے کالجز میں بھی ہمارے ہاں اسپورٹس کے ٹیچرز ہیں, اسکولز میں ہمارے یہاں اسپورٹس کے ٹیچرز ہیں. تو اگر یہ سارے لوگ اپنا رول پلے کرنا شروع کر لیں تو بہتری ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین میں یہی بات کروں گا, یونیورسٹی سے ہمیں نیچے آنا چاہیے, نہ ہی یونیورسٹی پہ آنا چاہیے. تھینک یو. جی شان صاحب سیم کوسچن. سر میں ڈاکٹر صاحب کو سیکنڈ کروں گا. میں تو سر یونیورسٹی اور کالج سے بھی نیچے کی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے فیوچرز میں آپ کو اولمپئنز اور ورلڈ چیمپئنز چاہیے تو ہم یونیورسٹی لیول کے جو یونیورسٹی تک پہنچے ہوئے بچے ہیں ان کی ایج کیا ہوتی ہے, کیا اس پہ ہم اتنا کام کر سکتے ہیں, کیا اس ایج میں ہم اس کو اولمپئنز بنا پائیں گے؟ نہیں. ہمیں گراس روٹ لیول پہ کام کرنا ہوگا. ہمیں پرائمری سے اور ہائی اسکول سے بچے لینے ہوں گے. اب مصیبت یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں نے اسپورٹس کو تو تباہ برباد کر دیا ہے. 4 سے 6 کمروں کے جو اسکولز ہیں گلی محلوں میں, ان کے پاس کلاس رومس ٹھیک سے نہیں ہیں, پورے نہیں ہیں.
تو اس میں اسپورٹس جو خاک کروائیں گے, ہمارے مطلب ایتھلیٹس کہاں سے نکل آئیں گے, ہمارے چیمپئنس کہاں سے نکل آئیں گے. پہلے تو ہمارے میں گورنمنٹ اسکولس تھے, ان میں گراؤنڈ وغیرہ ہوتا تھا. اور مجھے سننے میں یہ آیا ہے کہ غالباً یہ ایک میں اس پہ پوچھوں گا, اس پہ آئی ایم ناٹ شیور, کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جن اسکولوں کے پاس گراؤنڈز اور جمنازیم نہیں ہے ان کو وہ رجسٹر نہیں کرتے, یا ان کو جناب وہ آن نہیں کرتے, اور ان کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. تو اس کو خدا را اس پہ بھی نظر دوڑائی جائے, نظر ثانی ہو کہ یہ جو اسکولوں میں سے جو بچہ جو ٹیلنٹ ہمیں آگے آگے ملتا ہے وہ کیوں رک گیا ہے. تو ہمیں اسکولوں تک جانا چاہیے, پرائمری اور ہائی اسکول, اسپیشلی ہائی اسکول کے جو ہمارے مڈل ہائی اسکول کے بچے ہیں, ٹیلنٹ ہمیں زیادہ تر وہاں سے ملتا ہے. انٹر اسکول مسٹ ہے کہ وہاں پر کمپٹیشن اور اسپورٹس کے کمپٹیشن کرائے جائیں. ایچ ای سی نے کام شروع کر دیا ہے, وہ اپنی یونیورسٹیز ہر سال کروا رہی ہے, یا مطلب جو ہے ان کے مقابلے ہو رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے کالج اور کالج سے بھی نیچے اسکول لیول پہ, ہمیں گراس روٹ لیول پہ اگر ہمیں مزید جو ہے فیوچر میں چیمپئنز اور اولمپئنز چاہیے تو ہمیں گراس روٹ لیول پہ کام کرنا ہوگا. دیگر ممالک میں ہم خود دیکھ چکے ہیں, ہم زیادہ دور نہ جائیں, چائنا اور جاپان جو مطلب ایشیا کی کنٹریز ہیں, ایران ہے, ایون کہ انڈیا میں ابھی سے انہوں نے بچے لیے ہوئے ہیں 2028 کے اس کے اولمپکس کے لیے. وہ انہوں نے جو ہے ہاسٹلز میں رکھ دیے ہیں, ان کے لاجنگ بورڈنگ, ان کے جو تعلیم کے اخراجات ہیں تمام جو ہے انہوں نے گورنمنٹ نے جو ہے اپنے سر لے لیا ہے, اور ان کو کہا ہوا ہے کہ جناب اب بچے کے جو ہے اس پہ کام کریں, اس پہ جو ہے دیکھیں کہ کون سے بچے کو ہم نے فٹ بال, کس کو ایتھلیٹکس, کس کو کراٹے, کس میں جوڑو, کس کو سوئمنگ اور کس کو بیڈمنٹن وغیرہ وغیرہ کس میں ہم ڈال سکتے ہیں. وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے. ترقی یافتہ ممالک ہم چھوڑ دیں, ہم چائنا جو ہمارا ہمسایہ ممالک ہے وہ ہمیشہ اولمپکس میں سیکنڈ تھرڈ اور اس وقت میڈل کی دوڑ میں کافی آگے ہے. ہم کیوں ان کی پالیسیز جو ہے نہیں اپناتے, یا ان کے جو طریقہ کار کو کیوں نہیں اپناتے. ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, جس صرف ہمیں کام کرنا ہے اس پہ. شان صاحب, آپ نے نرگس کو ٹرین کیا, آپ کی اور بھی فیمل اسٹوڈنٹس ہیں, جینڈر کی وجہ سے ان کو مطلب چونکہ یہ ایک میسکولن سا اسپورٹ ہے تو خواتین کو اندر آنے میں کیا رکاوٹ آپ نے دیکھی ہے زیادہ تر, اور اس کو پھر اوپر اگر مطلب جس طرح میں خود گیم دیکھ رہا تھا اس کی نرگس کی, تو جب وہ آخر میں جب وہ جیتتی ہے تو وہ مطلب شی واز کرائنگ آؤٹ آف ہیپینس. لیکن کیونکہ مجھے اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے جتنی تگ و دو ہوئی ہوگی وہ کہنے میں آسان ہے. تو یہ کوشچن اگر آپ بتا دیں کہ خواتین کو اس اسپورٹس میں کے اندر انٹری کرنے میں کیا خاص مسائل آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو سر اس وقت پاکستان میں جو جینڈر ڈسکریمنیٹی ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ میل ڈومینیٹنگ جو ہے مین ڈومینیٹنگ جو ہے یہ کمیونٹی ہے. ہم اسپورٹ میں خصوصاً پھر کراٹے میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بہت مار داڑ ہے اور پتہ نہیں اس میں خون خرابہ ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. نرگس, کلثوم ازارہ, شاہدہ, ان میں سے جو 3 نام لیے ہیں, 2 تو الحمدللہ پرائڈ آف پرفارمنس ہے جن کو پریزیڈنشل ایوارڈ دیا گیا ہے. تو آپ ان کو دیکھ لیں, وہ بالکل نارمل ہے, نہ ان کے بازو ٹوٹے ہیں, نہ دانت, کوئی ناک اس طرح. اب مائنر سے بھی چوٹے خراشے, اور یہ تو اسپورٹس میں بندہ سائیکل چلاتے ہوئے بھی گر سکتا ہے, بندہ کھیل کود میں بھی گر سکتا ہے, بھائی بہنوں کے ساتھ گھر میں بھی کھیل کود میں چوٹیں لگتی ہیں. اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جناب بالکل ڈر اور خوف سے بالکل پیچھے ہٹ جائے. اور ہم نے اسپورٹس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ اس میں جا کے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا, یا اس کو ہم کس زمرے میں لے رہے ہیں, گناہ کے زمرے میں لے رہے ہیں. نہیں, اسپورٹس میں جو آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قسم کی جہاد کر رہے ہوتے ہیں. وہ 4-6 گھنٹے کہیں پارک میں جا کے ٹہل جائیں وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ جائیں کسی سینما میں وقت گزارے, ہاں کسی اسکرین کے آگے وقت گزارے, ہم موبائل پہ سیریز دیکھیں, موویز دیکھیں. کیا آپ کے لیے یہ بہتر نہیں کہ آپ جائیں کسی جمنازیم میں, گراؤنڈ میں, پارک میں, آپ لوگ وہاں پر اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور آپ ایک بہتر صحت بھی حاصل کریں, اور ایک کیا پتا کہ کچھ فیوچر میں ہمیں چیمپئن بھی مل جائے. سوال یہ تھا کہ خواتین اس طرف کیوں نہیں آتی ہیں. ایک تو ہمیں پھر وہی بات آتی ہے کہ اویئرنیس,
کہ بھائی خواتین ہم کیوں اس جینڈر ڈسکریمنیٹی میں کیوں پڑ جاتے ہیں کہ خواتین نہیں کر پاتی. ساؤتھ ایشیا میں کراٹے کے تمام میل فیمیلز کو یہ اعزاز حاصل نہیں جو نرگس ہزارہ کو حاصل ہے. شی از فرسٹ ساؤتھ ایشین کراٹے پلیئر جس نے یہ اعزاز حاصل کیا. ایشین گیم میں ابھی تک کسی نے ساؤتھ ایشیا نے میڈل نہیں لیا, نہ میل نے نہ فیمیل نے. تو ہم اس چیز سے نکل آئیں گے تو ہی ہم یہ کر پائیں گے. تو تھینکس ٹو نرگس کی فیملی کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. اس کے مطلب ریلیٹیوز نے, کہیں جاننے والوں نے, کہیں میں بھی انکل وغیرہ نے بھی اس کو اس اعتراض تھا کہ آپ کیا کر رہی ہو. سیم کہانی نرگس کے علاوہ کلثوم اور شاہدہ کے ساتھ بھی یہ ہوا. ایون کہ سر جب ہم نے بچپن میں سر شروع کیا آج سے 30 سال پہلے, ہمیں مطلب اجازت نہیں تھی کہ ہم کو بھی مطلب طنز اور مذاق کا اور کڑوی باتوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑا. سو یہاں پر اویئرنیس کی بہت سخت ضرورت ہے. جی السلام علیکم. جی بولیے. سر جی یہ آپ کی بات رائٹ ہے کہ ہمیں نا مڈل طبقے سے ہی شروع کرنا چاہیے. کہ جب میں نے ایف اے کیا تھا نا 2008 میں, اس وقت ہمیں اسپورٹس کا صرف یہ اتنا ہی کرتے تھے کہ مقابلہ آ گیا مقابلہ آ گیا. ایک ہفتہ پہلے بتایا کہ مقابلہ کھیلنا ہے, لیکن اس وقت ہم نہیں کر پا رہے تھے. لیکن یہ جو حاضر دور ہے نا, آپ کی باتیں بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. رانا صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہمیں مڈل طبقے سے شروع کرنا چاہیے تاکہ وہ میٹرک میں جائیں یا یونیورسٹی میں جب جائیں نا وہ اپنا ایک بیس بنا کر جائیں تاکہ وہ ایک اچھا پلے. ویسے میری فیلڈ ہے باڈی بلڈنگ کی, جنرل فٹنس کی نا. میں نے رانا صاحب سے 2021 میں کورس کیا تھا لیول 1 کا. اور آپ کی ماشاءاللہ یہ میٹنگ بہت اچھی ہے. اور سر جی نے یہ بتایا کہ میں نا ویسے ایک چائے کا کام کرتا ہوں, میرا چائے والا نا ٹی اسٹال ہے. لیکن کوچنگ کا یہی آپ نے جو رانا صاحب نے فارمولہ بتایا تھا نا کہ بچوں کو مائنڈلی طور پر ایکٹیو کیا جائے. لیکن ہمارے علاقے میں جو ایک بار میڈل جیت جاتا ہے نا, وہی سمجھ لو کہ پورے ایک علاقے کا کوچ بھی ہے اور وہ بھی ٹرینر ہے. اس نے بمشکل ایک اس کا بھی مثلاً پہلا میڈل تو کئی لڑکوں کا لگ جاتا ہے, لیکن وہ اتنی محنتی نہیں ہوتے. وہ ہمارے علاقے میں لڑکوں کو مائنڈلی طور پہ ٹھیک ہے جی بات صحیح ہے, ایک ہفتہ پہلے جی کمپٹیشن کی تیاری کرواتے ہیں اور لڑکا جب ہار جاتا ہے تو ڈیگریڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ نہ کھیل سکتا ہے اور نہ میدان میں جاتا ہے. اور اس لیے یہی وہ شاہ صاحب بھی یہی, رانا صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ مڈل طبقے سے ہم کو شروع کرنا چاہیے تاکہ بچہ میٹرک تک جائے. چلو اگر 5% ہے تو میٹرک تک جب وہ میٹرک کے 3 کمپٹیشن کھیلے گا اس وقت تک وہ تقریباً 45 یا 50% تک کھیل لے گا. چلے اس میں ابھی آپ بھی بیٹا کوچنگ شروع کرنے لگے ہو. آپ نے جو کہہ دیا اس میں ہم نے مان لی آپ کی بات. اس میں نے یہ نہیں کہا کہ مڈل سے ہو, نہ شاہ محمد یہ بات کر سکتا ہے. بچہ جتنا ارلی شروع کر دے گا اتنا اچھا ہے. آپ سب کے لیے ایک بات یاد رکھیں, بچہ جلدی سیکھتا ہے. بچہ جلدی کیوں سیکھتا ہے؟ بچہ جلدی اس لیے سیکھتا ہے کہ اس کے فیئر نہیں ہوتے. آپ نے سائیکل چلانی ہے نا بڑے ہو کے, تو آپ کو ڈر ہوگا بس آ جائے گی, ٹرک آ جائے گا, رکشا آ جائے گا, کچھ ریڑھی آ جائے گی اور میں نا اس میں ٹکرا جاؤں گا. بچے کو یہ فیئر نہیں ہوتا. کبھی بچوں کو سائیکل چلاتے دیکھیں, وہ فیئر لیسلی سائیکل چلا رہا ہوتا ہے. اسی طرح اس کے نا فیئرز کم ہوتے ہیں. اگر وہ گر جاتا ہے تو وہ مڑ کے نہیں دیکھے گا ادھر ادھر, وہ چپ کر کے سائیکل چلانی شروع کر دے گا اٹھ کے دوبارہ. ہم بڑے جب گرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ہمیں کو گرے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا. ہمارے فیئرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اسی طرح بچے کا سینٹر آف گریوٹی, اس کی ہائٹ ہوتی ہے چھوٹی, اس کو گر کے چوٹ کم لگتی ہے. ہم 5-6 فٹ کے بندہ ہوتا ہے, اس کو گر کے اتنی ہائٹ سے اس نے گرنا ہے تو اس کو چوٹ زیادہ لگتی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو جب تک میں یقین نہیں دلا لوں گا, ڈاکٹر صاحب یقین نہیں دلا لیں گے, شاہ محمد یقین نہیں دلا لیں گے کہ ہم سمجھدار لوگ ہیں, ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں, تب تک آپ ہماری بات دھیان سے نہیں سنتے. لیکن بچے کا یہ مسئلہ نہیں ہے, اس کو جو بھی سکھائے گا اس کی بات سیکھ لے گا. بچہ ایک پلیٹ سادہ پلیٹ ہوتا ہے, وہ سیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے, بس اس کا دھیان یہ نہیں ہوتا کہ کوچ غلط سکھا رہا ہے یا ٹھیک سکھا رہا ہے. دنیا کے اندر بچوں کے ساتھ ٹریننگ کروانے والے لوگ بہت زیادہ میچور ہوتے ہیں, یہ ہے فارمولا. جبکہ پاکستان میں تمہارے والی بات 200% ٹھیک ہے, جس نے 2 کمپٹیشن کھیل کے وہ کوچ لگ جاتا ہے آگے, اور وہ سب سے بڑا خطرناک پہلو ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس اوائڈ کرتے ہیں. اگر وہی کام جو میں اور شاہ محمد جیسے لوگ بچوں کے ساتھ کریں, اس لیول پہ لوگوں کو لے جائیں, ہم لوگ, میں کرتا ہوں, شاہ بھی کرتا ہے, تو یہ کریں گے تو بہتری آنی ہے. تب جا کے بچے کو جو ہارمز ہوتے ہیں, جو نقصان ہوتے ہیں, وہ نہیں پہنچتے. اور جب نقصان نہیں ہوتا تو پیرنٹس خوشی بخوشی آپ کے پاس آنے دیتے ہیں بچے کو.
یہ ہے اس کی پوری سائنس. اس کے لیے ابھی اگزامپل چھوٹی سی دے کے بات ختم کروں گا. آپ اگر برازیلین کو فالو کریں تو ان کا بچہ جب ماں کی گود سے پیدل چلنے کے قابل ہوتا ہے نا, اس کے آگے فٹ بال ماں پھینکتی ہے اور اس کو گراؤنڈ میں فٹ بال اس کے آگے بچے کے چل رہا ہوتا ہے اور بچہ اس کو ککے مارتا ہے, وہ گراؤنڈ میں لے کے جا رہا ہوتا ہے اور ماں نے انگلی پکڑی ہوتی ہے بچے کی. تو اس لیول پہ قومیں سٹارٹ کر چکی ہیں اپنی اسپورٹس کو, اور بہت ساری قومیں تو اس سے بھی بہت آگے جا چکی ہیں, لیکن ٹائم تھوڑا ہے, جگہ ماحول نہیں ہے. میں آپ کو بہت ساری چیزیں اور بھی ٹیچ کر سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے اس طرح سے. جی پلیز. رانا صاحب ہمارے پاس ویسے تو ٹائم کی قلت ہے, لیکن جی جی سر. کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس تو ڈفرینٹ گیمس کا اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کا بھی رہا ہے, نیوی کا بھی رہا ہے, اس کے علاوہ آپ نے ایز اے فیکلٹی بھی کام کیا ہے. تو اگر آپ سے میں یہ کوشچن کروں کہ یہ خواتین کو کی جو انٹری ہے اس طرف, اس میں آپ نے کچھ دیکھا ہے کہ کیا اس کو کوئی سوشل مسئلے ہوتے ہیں یا کوئی اور مسئلے ہوتے ہیں؟ اور دوسرا, جس طرح پہلے بھی آپ نے بات کی, یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں, ابھی انہوں نے اگر میڈل نہیں جیتا ہوتا, جس طرح ابھی یہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ٹی اسٹال لگاتے ہیں اور وہ باڈی بلڈنگ بھی کرتے ہیں, اس طرح جو ہمارے ایتھلیٹس ہوتے ہیں انہوں نے جب ابھی میڈل یا کچھ نہیں جیتا ہوتا, وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں, کیا اس دوران ان کو کوئی فائنینشیل سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے, اسٹیٹ کی طرف سے ملتی ہے یا فیڈریشن کی طرف سے؟ اور آپ کے سوال زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو پھر میرا جواب گڈمٹ ہو جاتا ہے. یہ 2 سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, چل 2 کافی ہیں. دیکھیں, جو ابھی اسپورٹس پاکستان میں زندہ ہے نا, یہ آپ لوگ سارے غور سے سن لیں میری بات, وہ صرف زندہ ہے یہ جو شاہ محمد جیسے لوگوں کی وجہ سے, اور وہ ایک نہیں ہے, یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. فرمان بیٹھا ہوگا, کوئی آگے دور بیٹھا ہوگا, ان کے یہ صرف کراٹے کی بات کرو. اسی طرح ہاکی میں کچھ لوگ ایسے کھپتی تھے جو اس کو زندہ رکھا ہوا. اگر بات کریں گے نا گورنمنٹ لیول کی, تو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اس بندے کو, جس طرح ارشد ندیم ہے, اس کو سپورٹ کیا گورنمنٹ, اس پہ بہت پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں, لیکن ہم ایلیٹ سپورٹس پہ کام کرتے ہیں. باقی کام ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کا ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد ویسے بھی سپورٹس جو ہے وہ پروونسز میں جا چکی ہے. چلو پروونسز کو بھی آپ گورنمنٹ ہی سمجھیں گے. اب پروونسز کیا کریں گے, وہ اسکولوں میں سپورٹس کو جو اگر ان کو لانا چاہیے. اب پی ٹیچر تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے, لیکن فار گاڈ سے کہ جو بات ایڈریس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹیچر کو اپنا کام نہیں آ رہا. وہ صرف وسل بجا کے بچے اکٹھے کرنا جانتا ہے, اس کو آگے کچھ پتہ نہیں کہ فزیکل ہیلتھ کیسے ریلیشن کیسے جوڑوں, کیسے اس کو میں ٹول آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن بناؤں. ہم نے اپنے پی ٹیچر کو, جب بھی میرا ہاتھ پڑا تو میں نے ہاتھ ڈالنا ہے اور ان لوگوں کو قائل کرنا ہے. ہماری نا ٹیم, ہمارے جس طرح میں موٹیویٹ کر رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں, ڈاکٹر صاحب کا ایکسپیرینس جو ہے وہ پریکٹیکل ہے, انہوں نے جا کے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, ریسرچ کی ہے ان کے اوپر. تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو ایک جامع بات کر رہے ہیں. میں بات کروں اپنے ایکسپیرینس پہ, شاہ محمد پہ جو گزری ہیں وہ بیان کر رہا ہے. تو اگر آپ گورنمنٹ کی بات کریں گے تو گورنمنٹ بالکل سلیپنگ موڈ میں ہے اس معاملے میں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ لوگ جتنے مجھے سن رہے ہیں, پیرنٹس میں آپ دیکھ لیں, کوئی بندہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ ان کے بچوں کو. میں ایک بات, اسی سوالوں سے میرے دماغ میں کوشچن آ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کمشنر رہے ہیں لاڑکانہ کے ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پہ, انہوں نے کام کیا ہوا ہے. یہاں سے میں حفیظ آباد سے کل چلا ہوں تو مجھے سواں گارڈن تک لیفٹ سائڈ پہ میں نے اس دن وزٹ کر رہا تھا, مجھے ڈاکٹر صاحب کسی جگہ پہ سپورٹس گراؤنڈ نظر نہیں آیا. اونلی بیکاز آف کہ سپورٹس سوسائٹیز بنی, ان کے نقشوں میں سپورٹس گراؤنڈ موجود تھے اور بعد میں انہوں نے پلاٹنگ کر کے بھیج دی. اب وہ جو کالونی میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو گلہ ہی نہیں کیا ان سے. انہوں نے کسی نے یونینز بنائی ہیں, سارا کچھ کیا ہے, ووٹنگ رائٹس رکھے ہوئے ہیں, لیکن کوئی اس کو کلیم نہیں کرتا کہ آپ اپنے گراؤنڈ کی جگہ جو ہے اس کو پلاٹ کر کے بیچے کیوں ہیں. سوسائٹیز یہ کام کر رہی ہیں, اس پہ ابھی بھی گورنمنٹ چاہے تو اس پہ سو کر سکتے ہیں, ہم لوگ سو کر سکتے ہیں, عوام سو کر سکتی ہے, لیکن عوام کی اویئرنیس کا لیول اس لیول تک جائے تب. اب آخری بات آپ کی, وہ جو بچوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم اتنا سپورٹ کر لیتے ہیں, کسی کو 2 مہینے کے لیے پیسے دے دیے, 3 مہینے, لیکن اس کی زندگی, وہ یہ جو بچہ جو چائے والا ہے نا, یہ ماڈل چلے گا جو میں نے انٹروڈیوس کرایا کہ بچہ اپنی فٹنس کو امپروو کر کے, کسی بھی وہ مزدوری کیوں نہ ہو, تو میں اس کو سکھاتا ہوں, وہ آگے جا کے لوگوں کو ٹرین کرتا ہے اور اپنے پیسے بناتا ہے پرسنل ٹریننگ سے. سر گجا مولا سے حسنین بات کر رہا ہوں, رسول اللہ رانا صاحب کے ریفرنس سے. سر اچھا سر, ایک تو ہمارے یہاں ایک یہ چیز ہے کہ لوگ زحمت نہیں کرتے کوئی فزیکل فٹنس کی ایکٹیویٹیز کرنے کی. ابھی تک پیسے جب ٹائم زیادہ کیلریز انٹیک لینے کی وجہ سے انہیں پتہ چلتا ہے جی ہم موٹے ہو گئے ہیں. ایز اے کوچ ہمیں ایک بندہ آتا ہے جی میں نے اپنی فزیکل فٹنس کو مینٹین کرنا ہے اور میں نے اتنے kg ویٹ گین کر لیا اور میں اسے لوز کرنا چاہ رہا ہوں, تو سر ایز اے کوچ ہمیں اسے کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ ہاؤ کین وی اسے ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کا ویٹ ہم مینیج کریں, پھر اسے بالکل ایک فٹ پرسن کی طرف لے کے آئیں. جنرل فٹنس کی بات کر رہا ہوں, نہ کہ کسی پلیئر کی. جی تھینک یو.
जी जनरल फिटनेस, जी जनरल फिटनेस में आप सब लोग एक बात ध्यान से सुन लें जी, और यही सारा कुछ असासा है। इंसानी जिंदगी जो है वो 3 चीजों पे मुहित रहनी चाहिए, 3 चीजों की हमें अवेयरनेस लाजमी होनी चाहिए। एक कि हम सारा दिन करते क्या है, होल डे। ये अपना माइक बंद कर लें सहना। अच्छा, होल डे हम करते क्या है? सर अच्छा, नंबर 1, सारा दिन हम करते क्या, हमारी एक्टिविटी में 8 से 12 घंटे हमारे यूटिलाइज होने चाहिए। ये है जनरल फिटनेस। अगर जो बंदा वैसे ही 2 घंटे इस्तेमाल करके लेटा रहता है तो उसने किधर से उसमें क्वालिटी आनी है? तो क्वालिटी बंदा वो होता है जो 8 से 12 घंटे यूज करे अपने दिन के, और उसके बाद जाके उसको फिक्र हो कि मैंने फिट रहना ताकि मैं थकूं ना और मैं 8 से 12 घंटे डेली इस्तेमाल कर लूं। तो ये जिंदगी का एहसास है। हमारा एक दिन तब पूरा होता है जब हम उसके 8 से 12 घंटे उसके यूज करते हैं। तब हमें कहना चाहिए कि आज का दिन मैंने जिंदगी का अपना गुजारा है। एक दिन आप सो के गुजारते हैं ना, तो वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होता। ये बात हम रियलाइज नहीं करा रहे कौम को। सबसे ज्यादा जो हमारे अंदर फॉल्ट है वो यही कि हम अपने वक्त की कदर नहीं करते, अपने टाइम को इज्जत नहीं देते। दूसरी बात इसमें है हम खाते क्या हैं। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, आप बिलीव करें कि 99% मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, हमें नहीं पता कि हमने जो खाया था सुबह उसका नाम तो पता होता है कि वो पराठा था, वो उसमें चने थे, उसमें नान था, उसमें ब्रेड था, जैम था, लेकिन उसके अंदर कैलोरीज कितनी थी ये हमें नहीं पता होता। और इस पे एक नेशनल लेवल पे आगाही प्रोग्राम चलना चाहिए। और हमें वहां नहीं चलता तो आप यूट्यूब पे, फेसबुक से, मेरे चैनल से आप लोग मुझे सुन लें, आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी। लाइफ को आसान बनाए, जिंदगी को जीना है अच्छा तो उसको सीख के जियो, जिंदगी आसान हो जाएगी। 2 चीजें ये हो गई। अब 8 से 12 घंटे आपने काम तो कर लिया, फूड भी आपने अच्छा कर लिया। तीसरी चीज है रिकवरी, रेस्ट। वो 8 घंटे आपको चाहिए। अगर आप ये 3 चीजों का तालमेल करते हैं तो तब आपको जनरल फिटनेस की ख्वाहिश पैदा होगी। तब आप चाहेंगे कि आपकी जिंदगी अच्छी हो। लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को सिखाएं, समझाएं, बताएं, प्यार से, मोहब्बत से। बहुत जतन करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है, जतन इसलिए मैं कहता हूँ, बड़े जज्बाती हूं इस मामले में मैं, जतन इसलिए करना पड़ेगा कि हम वाहद कौम है जिनको अपनी फिक्र नहीं है। वो कहते हैं ना, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये अपने नहीं बनते। अपना, जो बंदे को अपना एहसास नहीं, वो मेरा एहसास कहाँ से करेगा? बहुत सारे दोस्त मेरे बड़े बड़े फैले सर हुए होते हैं। हमारे पास शुक्रिया। टाइम की किल्लत भी है। एक लास्ट ओके, क्वेश्चन सॉरी देते हैं। जी, आई प्लीज। थिंक शाल मलिक wanted to मैंने speak डॉक्टर साहब से because मेरा of क्वेश्चन wind था, up वो time प्लीज तो फिर आंसर ले लें अगर डॉक्टर आई साहब हैं। थिंक उनका आपसे कोई सवाल है। डॉक्टर साहब से आंसर जी जी लेना चाह रहा बताएं। हूँ। सोसाइटीज, डॉक्टर साहब सोसाइटीज के हवाले से इन पे गवर्नमेंट या आप लोग या हम लोग आवाम शो क्यों नहीं करती? ये ग्राउंड शो करते हैं स्टार्ट में और बाद में बेच देते हैं। रेस खत्म कर दिया। सो डॉक्टर नदीम, वुड यू लाइक टू गिव अस सम concluding remarks to at the end of the program? थैंक यू फिदा। नसला साहब, आपने बड़ा सवाल कर दिया कि ये लोग क्यों नहीं बात करते। इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते ना। ये बहुत वेरी करता है। जहां आप पंजाब की बात करते हैं, जहां मैं सिंध की बात करूं, बलूचिस्तान की बात करें या केपी की बात करें, तो ये इंटायरली डिफरेंट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पंजाब के और केपी के लोग कम से कम बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप से वो पूछते हैं कि ये क्या नहीं हो रहा, जो आपको भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप सिर्फ पंजाब को देख रहे हैं। यहाँ के हालात तो और ज्यादा खराब हैं। तो ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके आंसर बहुत ज्यादा हैं। बस ये है कि हम ऑन नहीं करते। अभी तक हम ये एहसान मानते हैं गवर्नमेंट का, जब हमारे लोगों ने ये यकीन करना शुरू कर दिया कि जितने गवर्नमेंट के पास पैसे हैं ये हमारी टैक्सेस के हैं और हमारे हैं, और ये हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ये उनको समझाने में कामयाब हो जाएं तो वो सवाल करेंगे। बहुत Okay, शुक्रिया डॉक्टर साहब। thank you, Dr. Amir Abro. Thank you, Nasrullah Rana साहब, and thank you, शान मोहम्मद शान साहब। आप लोगों ने हमें so much, sir. वक्त दिया और अपनी बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल कर हमें दिया, हमारी रिक्वेस्ट को माना और इस कोशिश को आपने सराहा भी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। बस एंड में कुछ बातें वाइंड अप करने के लिए करूंगा। नंबर 1, अवेयरनेस, जो बहुत बड़ा इशू है वो अवेयरनेस का है, और अवेयरनेस हमारे कौम में ना अपने हकूक की अवेयरनेस है, ना अपने पॉलिटिकल राइट्स की अवेयरनेस है, ना अपने ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस है, ना अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की अवेयरनेस है, और सबसे बड़ी बात उनको अपने सेहत की है ना, जो सेहत के उन पे राइट्स है उनकी तो बिल्कुल अवेयरनेस है ही नहीं। तो पहली चीज तो ये है कि हमारे पास अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, अवेयरनेस नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि
جو چیمپئن جو ہے وہ مہینے 2 مہینے سال میں بنتا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مشینری کام کرتی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سسٹم کام کرتا ہے، تب جا کے وہ چیمپئن بنتا ہے۔ یہ قابل ستائش ہے اور یہ اپریشیٹ کرنے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا سسٹم موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہماری ایک جو ہے قوم کی ہیرو نرگس ہزارہ ساؤتھ ایشین گیمز میں میڈل جیتتی ہے۔ ہماری اس طرح کی مشینری موجود نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ ندیم جیسے لوگ ہیں۔ ایون ہمارے پاس کرکٹ میں بھی اس طرح کی مشینری ابھی تک نہیں تھی PSL سے پہلے تک، لیکن کچھ لوگ ادھر سے بھی اس طرح آئے۔ ہم نے اور سپورٹس کو تو بالکل ختم کیا ہوا ہے، نہ کوئی فٹ بال کی بات کرتا ہے، حالانکہ کل رانا صاحب سے میری بات ہوئی تھی، فٹ بال کے اسٹیڈیم جو ہے نا پاکستان میں وہ کچھ 48,000 کیپیسٹی کا اسٹیڈیم بھی ہے ہمارے پاس، جناح اسپورٹس اسٹیڈیم اسلام آباد، جہاں پہ ابھی رانا صاحب ہیں۔ سر یہ فٹ بال والا اسٹیڈیم ہے نا، اس طرح KPT فٹ بال اسٹیڈیم ہے کراچی میں، 15,000 اس کی ہے، اور باقی ہیں۔ تو ہم ایک ہی گیم پہ وہ کر رہے ہیں۔ تیسری بات، ہمیں اگر کام شروع کرنا ہے تو ہمیں شروع کرنا ہے جب بچے کی فارمیٹیو سٹیج ہو، یعنی کہ 3ری 4تھی جماعت سے یا 5ویں جماعت سے اس کا وہ شروع ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم نے چیمپئنز بنانے ہیں، اگر ہم نے اولمپیاڈ بنانے ہیں، اگر ہم نے اولمپک میں گولڈ میڈل جیتنے ہیں۔ اور چوتھی بات یہاں ہم ڈسکس نہیں کر سکے، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی اور وقت ہم اس کی بات کر سکیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں اگر ہم انٹر کریں اور پروفٹ موٹیو اس میں آ جائے تو شاید اس پروفٹ موٹیو کے آنے سے یہ جو سپورٹس ہے یہ ذرا زیادہ اونچی طرح جائے۔ اور میرے پاس ایگزامپل ہے کرکٹ آسٹریلیا کی، which is the only board in the world that is privately managed. Cricket Australia privately managed board ہے، it is not a government entity. لیکن کرکٹ آسٹریلیا کا اگر آپ دیکھیں انہوں نے جو سسٹم بنایا ہے، ان کا جو ٹیلنٹ ہنٹنگ کا سسٹم ہے، اور وہ جس طرح کے بندے کو گروم کرتے ہیں کہ اسٹیو وا نے 99 کا ورلڈ کپ جتوایا، اور اس کے بعد رکی پونٹنگ آیا اور 2007 تک اس نے ورلڈ کپ جتوائے، 11 میں انڈیا جیت گیا، 15 میں پھر مائیکل کلارک نے جتوا دیا۔ تو کرکٹ آسٹریلیا اگر ہم دیکھیں ایز این آرگنائزیشن از مور ایفیشینٹ than all other cricketing boards. Why? Because it's a private body. It works for profit. Profit اس نے کمانا ہے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کی اس کی انکلوژن میں اس پہ ہم ابھی بات نہیں کر سکے، وہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی اسٹیک آ جائے اسپورٹس میں تو شاید ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایکسس کی بھی بات ہوئی، انفیکٹ میرے ساتھ یہاں مرتضی بھائی بیٹھے ہیں جو کمپیوٹر کے یہاں ہمارے ICT میں ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ایکسس ہی نہیں دیتے اسپورٹس کمپلیکس کے اندر۔ تو اور یہ بھی ایک بات ہوئی، ابڑو صاحب نے بات کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بنتی ہیں، پلاٹس تو ہوتے ہیں، کچھ اسٹیڈیمس کا وعدہ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، لیکن ایک بات میں دونوں وہ ہیں کہ اسٹیڈیم بنتے نہیں ہیں ہمارے ہاں۔ نہ تو اسٹیڈیم ایسے اسٹیڈیم جو ملٹی پرپز یوز ہو سکے، ٹوٹل سارے پاکستان میں 5 ہے، تو وہ سارے پاکستان میں صرف 5 اسٹیڈیم، اٹ مینس یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا اس طرف کتنا انٹرسٹ ہے، کتنا ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان سپورٹس آگے آئے، اللہ کرے کہ ہمارے پاس اور نرگس کو فالو کرنے والی اور نرگس ہوں، اور کلثوم ہزارہ کو فالو کرنے والے اور کلثوم ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے پاس شان محمد شان صاحب کی طرح کوچز ہوں، ہمارے ساتھ نصر اللہ صاحب کی طرح پروفیشنل ایکسپرٹس ہوں، اور ابڑو صاحب کی طرح اکیڈیمک ایکسپرٹس ہوں جو اسپورٹس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو with these comments I would like to thank you all for coming and joining this session. It was a wonderful discussion. Thank you all for making it such a meaningful and interactional discussion. We really learned a lot of things from this discussion today. Thank you so much. Thank you so much. Signing. Assalamu alaikum. So thank you all for being here.